अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ जनाब आप जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज का जो दिन है ना वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। दो तरह से है। एक तो आज 12 रबीउल अव्वल है और 6 सितंबर यानी कि यौम दिफा का भी आज दिन मनाया जा रहा है। 12 रबीउल अव्वल का दिन इस्लामी तारीख़ में इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज के दिन मोहसिन इंसानियत, बाइसे तख्लीक़ कायनात, रहमतुल लिल आलमीन, अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे और दुनिया को शर्फ़ इंसानी का हकीकी अंदाज़ा हुआ। इंसानी ज़िंदगी का हर गोशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से जगमगाने लगा। ख़ज़ा रसीदा ज़िंदगी में पुरकैफ बहार आई। इंसानियत कुफ्र शिर्क और जुल्म व जहालत की तारीकियों से निकलकर इल्म की रोशनी और तौहीद के नूर से मुनव्वर हुई। इस पर आगे हमने एक पूरा सेगमेंट भी रखा है जिस पर तफसील से इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि आज का दिन जो है ना वो दूसरी 6 सितंबर के हवाले से भी बड़ा अहमियत का हामिल है, जो हमारी कौमी तारीख़ में एक अहम तरीन दिन समझा जाता है। 6 सितंबर 1965 का दिन, जब पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े जंगी मार्के में भारत को नाक को चने चबवाए थे और अफवाज पाकिस्तान ने उसे अपनी बहादुरी और इत्तेहाद से शिकस्त दी थी। रवा साल 6 सितंबर का दिन पूरी कौम के लिए दोहरी खुशियाँ लाया है, क्योंकि रवा साल 10 मई को एक बार फिर पाक फ़ौज ने दुश्मन के दांत खट्टे किए थे। जब भारत ने रात की तारीकी में हमेशा की तरह पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर मिसाइल दागे, तो जवाब में पाकिस्तान ने दलेराना और जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन को उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। और इसी तरह 6 सितंबर 1965 का दिन भी ना सिर्फ हमारी अफवाज की शुजात की अलामत है, बल्कि पूरी कौम की यकजहती और कुर्बानी का इजहार भी है। ये दिन हमें उन शहदा की याद दिलाता है जो दुश्मन के बुज़दिलाना हमले को शुजात और जवामर्दी से नाकाम बनाते हुए अपनी जानें इस मादरे वतन पर निसार कर गए। और ये उन शहदा की कुर्बानियों का ही नतीजा है कि आज हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। तो आज का दिन हम इन दो अहम तरीन मौक़ों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं और हमने आप लोगों के लिए एक पैकेज तैयार किया गया है जिसमें जो 1965 की जंग थी उसके हवाले से कुछ चीज़ें हैं, तारीख़ के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो आप तक हमने पहुंचानी है। तो आइए वो पैकेज देख लेते हैं। ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट था मुल्क के दिफा या सॉवरेनिटी के लिए, और ज़ाहिर है रात के वक्त हमला हुआ और एक जगह से नहीं हुआ था। सियालकोट सेक्टर पे चविंडा पे 600 टैंकों ने हमला किया, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा हमला था। और उसके बाद लाहौर पर उनके जो कब्ज़े का प्लान था, जो फेमस हमने सुना था कि जिम खाना में उन्होंने नाश्ता या चाय करनी है जाकर, वो देखा, हमने देखा, और वो सब दांत खट्टे किए। और वो मिलजुल कर ट्राई सर्विस सबसे ज़्यादा इन लोगों ने, इस मुल्क के लोगों ने इत्तेमाद पर पूरे उतरे, अपना पाक मुसल्लह फ़ौज को पूरी तरह सपोर्ट किया। और ज़ाहिर है फ़ौज ने और ख़ास तौर पर फ़िज़ाइया ने, आपने देखा होगा कि लोगों के एतमाद पर भरपूर तरीके से ना सिर्फ पूरी उतरी उस वक्त, बल्कि आज भी मई 2025 में भी आपने देखा है कि हर वक्त लोगों की एक्सपेक्टेशन से अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़िज़ाइया ने ख़ास तौर पर ऊपर ही परफॉर्म किया। दोनों में फ़र्क सिर्फ टाइम का तो है, लेकिन मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, कमिटमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और जो एक जज्बा था वो आज भी वही है। एयर मार्शल नूर खान 1965 में पाक फ़िज़ाइया के चीफ़ थे, और उससे पहले एयर मार्शल असर खान थे जो 2 महीने पहले तकरीबन रिटायर हुए थे। हम उनको और एयर मार्शल नूर खान को फादर ऑफ द एयर फोर्स कहते हैं, क्योंकि उन लोगों ने एयर फोर्स की बुनियाद रखी। 1965 के बाद मैं एयर मार्शल नूर खान से बाद में मिला भी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बड़ा एजाज़ है। तो उनसे पूछा एक जर्नलिस्ट ने एक दफ़ा जंग के बाद कि आपको जंग में सबसे ज़्यादा मुश्किल किस चीज़ में पेश आई? तो उन्होंने कहा, एक यादगार बात कही कि मुझे जंग में सबसे बड़ी मुश्किल ये नहीं थी कि पायलट्स को जंग में धकेलूँ कैसे, मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उनको रोकूं कैसे। अब मैं इस बुनियाद महसूस के बाद पाक फ़िज़ाइया के हेडक्वार्टर में गया और यकीन करें मुझे वही जज्बा नज़र आया। मुझे पता लगा कि पायलट्स अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद इधर उधर छुप जाते थे, अवेलेबल रहते थे
تاکہ کوئی ایمرجنسی کا مشن آ جائے تو ان کو موقع مل جائے. تو جذبہ جیسے میں نے کہا آج بھی وہی ہے. ٹیکنالوجی بہت بدل گئی ہے. وہ زمانہ ڈاگ فائٹ کا تھا, فائٹر پائلٹس ایک دوسرے کو سامنے دیکھتے تھے اور جیسے ریسلر یا باکسر مقابلہ کرتے ہیں اس طرح کے اپنی اسکل پر لڑتے تھے. اس دفعہ بہت مختلف تھا. پاک فضائیہ نے خاص طور پر پچھلے 3-4 سالوں میں جو پاک فضائی کے موجودہ سربراہ ہیں سب نے کوشش کی ہوتی ہے, لیکن موجودہ سربراہ نے خاص طور پر ٹیکنالوجی کی. ایئر چیف مارشل ظہیر محمد بابر سدھو نے ٹیکنالوجی اینڈ اس کی جو ایج ہے ہندوستان کے اوپر اس کی بہت زیادہ کام کیا. ہمارے اس 4 سالوں میں 19 نیو انڈکشنز ہوئی, جس میں J-10C شامل ہے, سائبر کمانڈ شامل ہے, HQ-9B سرفیس ٹو ایئر میزائل شامل ہے. اس طرح نام لیتا جاؤں گا میں. پاک فضائیہ نے ہمیشہ, ہر لیڈر نے یہ کوشش کی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہم کبھی بھی نمبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم تعداد میں ان سے 1/3 رہے ہیں. ابھی بھی یہی صورتحال ہے. ہندوستان کا 1000 فائٹر جہاز ہے, ہم سے کہیں آگے نومیریکل سپیریئر. ان کی فنڈنگ ہم سے کوئی 10 گنا زیادہ ہے. اس کے باوجود ایک جذبہ جو حب الوطنی کا, اور حب الوطنی کے رزلٹ میں آپ شہید ہونے کا. دوسرا کوالٹی آف ٹریننگ, اس گیپ کو ہم پلگ کیسے کرتے ہیں, کوالٹی آف ٹریننگ. اور تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ, جیسے میں نے عرض کیا کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج جو ہمارا ہے وہ دشمن پر ہم کرتے ہیں. جنگیں اب ماڈرن وار کی عبدالرحمان صاحب لڑی نہیں جا سکتی اونلی فار نمبر. اب آپ کو لڑنی پڑتی ہے انٹیگریشن سے, کولیبوریشن سے, نیٹ ورکنگ سے, ٹیم اسپرٹ سے, کولیبوریشن سے. یہی پاک فضائیہ نے کیا. اس دفعہ آپ نوٹ کریں, پاک فضائی کے جہاز صرف جو ہوا میں رات کو 12:30 بجے لڑ رہے تھے وہ جہاز نہیں تھے. ان کے زمین پر سرفیس ٹو ایئر میزائل اسٹینڈ بائی تھے, ایئر ڈیفنس کنٹرولر لڑ رہے تھے, سیٹلائٹ ان کو پکچر آ رہی تھی, جیمرز پیچھے لڑ رہے تھے, سائبر کمانڈ سائلنٹ وارئر جن کو میں کہتا ہوں وہ لڑ رہے تھے, جنہوں نے ہندوستان کے تقریباً 9,66,000 نیٹ ورک کو ڈسٹرب کر دیا, ٹرینوں کا سسٹم درم برم کر دیا, ایویشن کو خطرناک حد تک ڈسٹرب کر دیا, ہاسپٹلس کی بجلی چلی گئی, گرڈ اسٹیشن بند ہو گئے, ویب سائٹ ہیک کر لی, ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا. یہ کون لوگ کر رہے تھے؟ یہیں بیٹھے ہوئے, اور میری عمر کے نہیں, آپ کی عمر کے لوگ. ان کو ٹریبیوٹ جاتا ہے. تو یہ ایک آن گوئنگ, جیسے میں نے عرض کیا, لیگیسی ہے, ہم پر قرض ہے. ان ہیروز کا بھی جو شہید ہوئے, جن کو میں آج ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہوں گا, ان کی فیملیز کو جنہوں نے قربانیاں دیں, اور جو غازی ہیں آج تک جنہوں نے ہمیں پاس آن کیا اور وہ لیو آن کر رہے ہیں, الحمدللہ لیگیسی لیو آن کر رہے ہیں. 7 ستمبر اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ پاک فضائی نے سب سے زیادہ نقصان جو ہے دشمن کا وہ 7 ستمبر کو کیا تھا. 6 ستمبر کی شام کو دشمن نے ہمیں رات کو حملہ کیا. 7 کی صبح ایم عالم نے صبح ارلی مارننگ ہمارے سرگودا ایئر بیس پر حملہ ہوا. اس کے جواب میں آپ نے یاد ہوگا آپ کو کہ 5 جہاز مار گرائے, اور اس کے بعد آنورڈز بھی پاک فضائی نے جو قربانیاں دیں اس میں ایک انوائرمنٹ نیا کریٹ کر دیا, ایک جذبہ ملک کو بھی دیا, لوگوں کو بھی دیا, اور مسلح افواج کو اوورآل دیا, اور پاک فضائیہ میں جو پائلٹس انجینئرس تھے ان کو ایک نیا جذبہ اور بلبلہ دیا. آج بھی یہی ہے, اور فضائیہ کی کیسے کرتی ہے, اس وقت بھی کیا, آج بھی کیا. فرق دونوں میں کوئی نہیں ہے. فرق کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پاک فضائیہ آج بھی سب سے پہلے انیشیٹو لے سکتی ہے, ایئر فورس ہونے کی وجہ سے کوئک ٹو ریئیکٹ جس کو کہتے ہیں, کنسنٹریشن کر سکتی ہے فورس, آپ نے اس جگہ مارنا ہے یا اس جگہ مارنا ہے, اور کتنا ڈیپ مارنا ہے, ایئر فورس کر سکتی ہے. سرپرائز دیتی ہے, دشمن کے سروں کے اوپر جب جہاز پہنچ جاتا ہے تو ڈی موٹیویشن بہت بڑھتی ہے. چوتھا, شاک ایفیکٹ دیتی ہے, آپ کو حیران کر دیتی ہے, پیرالائز کر دیتی ہے کہ کیا کیا جائے. اور موسٹ امپورٹنٹ رحمان صاحب یہ کرتی ہے کہ آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف انوائرمنٹ کریٹ کر دیتی ہے, لینڈ فورسز کے لیے بھی اور نیول فورسز کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی. آپ 7 کی صبح کو, مئی کی صبح کو آپ نوٹ کریں, وہ بھی 7 تھی, 7 ستمبر, یہ بھی 7 مئی تھی. 7 کی صبح کو دیکھیں, مئی کو پاکستانی لوگوں کا, پاکستانی مسلح افواج کا کیا جذبہ تھا اور ہندوستان کا کیا جذبہ تھا جب ان کے ساتھ جہاز چلے گئے تھے. یہ فرق ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں نعمان حمدانی صاحب موجود ہیں, نعت خوان ہیں, اور نعت رسول مقبول سنائیں گے. جی نعمان صاحب. فلک نظاروں زمین کی بہاروں, فلک نظاروں زمین کی بہاروں, سبھی دے منا ہو حضور آ گئے, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں.
रसूलों का सुल्तान आया, अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कज कुला हो, अरे बादशाह हो, अरे कज कुला हो, अरे बादशाह हो, निगाहें झुकाओ हुजूर आ गए हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नात रसूल मकबूल पढ़ी है। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में नुमान हमदानी साहब मौजूद हैं, नात ख़्वान हैं, और बहुत ही उम्दा जो है नात उन्होंने आज हमारे समात तक पहुंचाई है। नुमान साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, और रबीउल अव्वल का महीना है और आज 12 रबीउल अव्वल मना रहे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो थोड़ा सा बताइए हमें, आज का दिन कैसा आपका गुजरने वाला है, कैसी मसरूफ़ियत रहने वाली है? आज के दिन जी इंशाल्लाह जैसे ये ईद होती है ना, हाँ जी, हम लोगों की वैसी ही ईद है, क्योंकि ख़ानदानी हमारा शुरू से ही जब से आँख तो ईद मिलादुन नबी को ऐसे मनाया जैसे ईद मना रहे हैं। बेशक बेशक ऐसा ही है। तो बहुत खुश होते हैं और एक स्पेशल दिन की तरह उसको गुजारा जाता है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपने फजल से ऐसी ही ईदें नसीब करता रहे तमाम हाज़रीन को भी और हम सबको भी। हम सबको बिल्कुल ऐसे ही है, आमीन, ऐसे ही है। और वैसे भी कहा जाता है ना कि मुसलमानों के लिए 3 ईदें हैं, एक तो ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, दूसरी ईद मिलादुन नबी है कि जिस दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। तो आज वैसे भी जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जा रही है जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं पूरी दुनिया में, और आज वो आका दो जहाँ की आमद के सिलसिले में जश्न मना रहे हैं, और मनाना भी चाहिए कि इस सरज़मीन पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर आए थे। तो नुमान साहब, जैसे आपके घराने में ही आपने अपने वालिद को देखा कि वो नात ख़्वानी करते थे, और उनको देख देख के जब आप बड़े हुए तो उनसे ही सीखा आपने सारी, कहते हैं ना जैसे उस्ताद आपके वालिद साहब ही थे। जी मैडम, बिल्कुल। मेरे शुरू से ही जो अपब्रिंगिंग हुई ना हम लोगों की, हमारे ख़ानदान में मरहूम हमदानी साहब, महबूब हमदानी बारे वालिद गिरामी, जी 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 जी, तो हम लोगों का यही होता था कि हम लोग बैठते थे ना जब इकट्ठे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ज़रूर करते थे, लाजमी। उससे ये होता है कि एक अपब्रिंगिंग में भी बच्चों के भी बड़ों के भी ज़हन जो पुख्ता हो गए होते हैं उनमें थोड़ी सी नरमी लाई जाती है, और एक तरह से कहते हैं जैसे पौधों को या गमलों को पानी दिया जाता है, वो थोड़ा सा एक सॉफ्टनेस आ जाती है, और आप समझती हैं कि वो एक ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है ताजगी, और इस्लाम तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, दीन जो है। तो हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना करके ही इसी से लुत्फ़ अंदोज होते हैं मैडम। बेशक बेशक ऐसी ही है। बहुत शुक्रिया नुमान साहब कि आप तशरीफ़ लेकर आए, और ख़ूबसूरत सी जो नात रसूल है वो आपने हमारे यहाँ पर देखने वालों को भी सुनाई है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले नुमान साहब एक और हमें जो है नात रसूल मकबूल सुनाएंगे। जी वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज चूँकि 12 रबीउल अव्वल का दिन है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका दुनिया भर के इंसानों के लिए अमली रहनुमाई फराहम करती है, जो मुसलमानों के अकायद, अखलाक और ज़िंदगी के तर्ज़ अमल को बेहतर बनाने में मददगार भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक बहुत से लिखारियों ने किताबें भी लिखी हैं, जिन्होंने सीरत निगारी के ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है वो दुनिया भर में आम किया है। तो इसी हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं, जानेंगे
کہ اسلامی تاریخ میں کون سی مشہور اور مستند کتابیں ہیں جن کو پڑھا جا سکتا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، ان کی زندگی سے اخذ کی گئی تعلیمات جو ہے وہ ہم تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس پہ بات کرنے کے لیے احمد حماد صاحب، پروفیسر احمد حماد صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف کتابوں کا جو ہے نا وہ ریویو، وہ تعارف ہمارے ساتھ کروا رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج بھی چونکہ کتابوں کے اوپر بات ہونی تھی تو ہم نے سوچا کہ ان سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے جو ہمیں کتابوں کے حوالے سے بتائے۔ تو پروفیسر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں، اور آج کا دن آپ کو بڑا مبارک ہو۔ آج عید میلاد النبی منائی جا رہی، 12 ربیع الاول ہے، تو کیسے؟ شکریہ منیبہ، بہت اچھا ایک آپ نے یہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے یہ سیگمنٹ ڈیزائن کیا ہے، اور یہ سعادت کی بات ہے کہ دنیا بھر کی کتابوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، لیکن جو ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سرچشمہ علم ہے، تو آپ پہ جو لکھی گئی کتابیں ہیں ان کا بھی ذکر کیا جائے تو یہ بڑا اچھا ہے۔ اور بالکل اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہاں سے بات شروع کریں کہ خود قرآن حکیم اور قرآن حکیم کے اندر جو مختلف حصے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہی ہیں، تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ نعت گوئی کا آغاز تو اسی وقت ہی ہو گیا جب ورفعنا لک ذکرک جیسی آیات آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کے بارے میں ہمیں قرآن حکیم سے مستند کتاب کون سی ہو سکتی ہے؟ تو پھر مسلمانوں نے اس کو فالو کیا ہر عہد میں اور ہر زبان میں، جہاں جہاں اسلام پھیلا سیرت پر کتابیں لکھی گئیں، لیکن سب سے اہم جو بنیادی ماخذ کے طور پہ جو جانی جاتی ہے کتاب وہ علامہ ابن اسحاق کی ہے۔ میں اس میں ایک امپورٹنٹ بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں وہ تو چلے اپنی عقیدت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے لکھتے ہی ہیں، اور بہت سے جو منابع ہیں یعنی سورسز ان سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن جو مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، جب انہوں نے ریسرچ کرنا شروع کی تو ان میں ایک لیزلی ہیزلٹن بھی تھی خاتون، تو اس نے یہ کیا کہ اس نے یہ کہا کہ جب کسی شخص کے بارے میں اتنا زیادہ لکھا گیا ہو کہ ایک باقاعدہ ایک آپ سمجھ لیں کہ انبار ہے، ایک پائل ہے، تو اس میں سے حقیقت تلاش کرنا ناممکن ہے۔ سمندر ہی ہو گیا نا کہ سمندر میں سے آپ کوئی چیز یا ایک کوئن جو ہے نا آپ جا کے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ناممکن سا ہے۔ بالکل، اب وہ چونکہ غیر مسلم ہے، اس کی عقیدت کا معیار وہ والا نہیں ہے، تو وہ یہی کہے گی کہ لائبریریوں میں کتابیں بے شمار ہیں، اب اس میں سے حقیقت کی تلاش کرنا میرے جیسی محققہ کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ تو پھر بھی میں نے ایک کوشش کی کہ میں سب سے جو پہلا پرائمری موسٹ جو سورس ہے اس تک پہنچوں، تو اس نے جب اپنی کتاب دا فرسٹ مسلم لکھی تو اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ سوائے حضرت علامہ ابن اسحاق کے اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جو ایک باقاعدہ کمپوزڈ ایک ڈاکومنٹ ہے وہ ہمیں نہیں ملتا۔ باقاعدہ کوشش کر کے جنہوں نے ایک کتاب کی صورت میں لکھی آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو زندگی ہے، حیات مبارکہ کی ساری، جی ہاں، آپ کے تمام واقعات ہیں وہ علامہ ابن اسحاق سے ہی ہمیں ملتے ہیں۔ اس لیے اس نے لیزلی ہیزلٹن نے یہ کہا کہ میں نے جو اپنی کتاب دا فرسٹ مسلم ہے اس کی جو فاؤنڈیشن، اس کی جو بنیاد رکھی ہے، اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ میں نے اسی کتاب سے لیا ہے۔ البتہ جب آپ مزید ریسرچ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ علامہ ابن اسحاق نے جو بعض واقعات لکھے ہیں وہ سینہ گزڑ سے آئے، اور اس میں وہ والا معیار بہرحال برقرار نہیں رکھا گیا جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے جس طرح سے تاریخ قرآن لکھی ہے، کہ جس طرح سے قرآن حکیم کی آیات کو محفوظ کیا گیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کیا گیا، اس طریقے سے پھر سیرت کے واقعات کو انہوں نے اس طرح اتنی سینسٹیوٹی کے ساتھ ابن اسحاق نے اپنی کتاب میں شامل نہیں کیا، جس کی وجہ سے بعد کے آنے والے جو سیرت نگار ہیں انہوں نے بعض واقعات لیے اور بعض واقعات چھوڑ دیے۔ تو کہنے کا یہ ساری بات میں نے اس لیے کی ہے کہ مجھے ہمیشہ اچھا لگتا ہے جب غیر مسلم میں اس طرف سے آتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں جاننے کا ایک جو پیاس ہوتی ہے، اس چشمے کی طرف آتا ہوں جو چشمہ غیر مسلموں نے ان کے ہاتھوں سے کھودا گیا یا نکلا یا دریافت ہوا، تو اس تک پہنچتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آج ہم انہی کتابوں کے بارے میں بات کریں گے جو غیر مسلموں نے لکھی ہوئی ہیں۔ تو پہلی کتاب تو میں نے جیسے عرض کیا کہ دا فرسٹ مسلم لیزلی ہیزلٹن کی کتاب ہے، یہ ایک غیر مسلم نے لکھی ہے، جی ہاں، اور بہت شاندار کتاب ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی جو چند ایک بنیادی، جی میرے پاس ہے، وہ دکھائیں بھی اس کا کہ بک
کس طرح کی اس کی شکل کس طرح کی ہے اور جو خریدنا چاہتے ہیں ان کو پتہ چلے. جی ہاں یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے, دا فرسٹ مسلم, دا اسٹوری آف محمد. ٹھیک ہے جی, دا فرسٹ مسلم. اوکے, کیونکہ پہلا مسلمان تو جناب صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں, دعوت سے پہلے انہوں نے یہ بتایا. تو اچھا, اس کتاب کی امپورٹنس یہ ہے کہ ایک تو میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ بغیر جذبات کو انوالو کیے تحقیق کی انہوں نے, اور عقیدت کا ظاہر ہے وہ معیار نہیں ہے جو ہم مسلمانوں کے نصیب میں ہے. دوسرا یہ بات ہے کہ انہوں نے بڑے افسانوی انداز میں وہی آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کا وہ سارا منظر, اور غار ہرا سے باہر نکل کے جو ایک سمجھ لیں ایک پلیٹ سی ہے جس سے افق نظر آتا ہے, اس کو اتنا خوبصورت انداز میں لکھا جیسے مجھے لگتا تھا کہ لیو ٹولسٹائی کا کوئی ناول ہے, اس کا میں کوئی حصہ پڑھ رہا ہوں. اتنی اچھی منظر نگاری, جزیات نگاری اتنی اچھی ہے لیزلی ریزلٹن نے. دوسری امپورٹنٹ بات اس کی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن ہے, ہم لوگ ظاہر ہے اگین وہی بات ہے کہ ہمارے لیے تو سب سے بڑی جو ہستی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, لیکن دیکھا یہ جائے کہ اس نے ایک فقرہ لکھا ہے, اس نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا جو بچپن تھا یہ سوسائٹی کے کناروں پہ گزرا ہے. سوسائٹی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی, یتیم تھے آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جو والد گرامی تھے وہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے. تو اس وقت کی عرب سوسائٹی میں یتیم کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا, اس کو جو جائیداد سے محروم کر دیا جاتا تھا, پھر اس کے ساتھ جو ایک کارڈیل ریلیشن شپ ہوتا تھا وہ نہیں رہتا تھا. تو حضور پھر مکہ سے باہر جو آؤٹ اسکرٹس تھے وہاں پہ آپ پلے بڑھے, اور ہم سب جانتے ہیں سیدہ حلیمہ کا جو کردار ہے آپ کی پرورش میں. تو اس نے کہا کہ ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں, یہ سارا تھیسس کہہ رہی ہے کہ میں اس لیے یہ قائم کر کے ایک نتیجہ نکالنا چاہ رہی ہوں کہ معاشرے کے کناروں پہ پرورش پانے والا ایک بچہ دنیا کی حکمرانی کے قابل کیسے بن گیا, کیسے آج تک آپ کی بادشاہی جو ہے نا وہ قائم دائم ہے, بالکل اس کا آغاز کس طریقے سے ہوتا ہے. تو یہ خوبصورت اس نے ایک تھیسس قائم کیا. زبان اس کی بے حد خوبصورت ہے, آپ کے سامنے عرب و عجم کا وہ سارا نقشہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے جب یہ کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں. پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں جس قدر خوبصورتی سے انہوں نے لکھا ہے, وہ اپنی مثال آپ ہے. آپ کے بچپن کے علاوہ آخر جو بالکل جہاں پہ ہے, انہوں نے کہا کہ اتنا کام کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. خدا کی مدد اور تائید تو موجود تھی, لیکن بحیثیت انسان آپ نے شدید محنت بھی کی. تو لیزلی لکھتی ہے بالکل آخری کتاب کے آخر پہ آخری چند ایک لائنوں میں اس نے لکھا کہ اب آپ تھک چکے تھے اور آپ ڈیزرو کرتے تھے کہ اب آرام فرمائیں, تو بس یہ آخری لمحات تھے, تو اب آپ کے آرام کا وقت آ چکا تھا, لہٰذا اب آپ آرام کریں گے. وہ جو قبر کے مناظر ہیں وہ اس نے اس طریقے سے اس افسانوی انداز میں لکھے کہ اب آپ کو ریسٹ کی ضرورت تھی اور وہ فائنلی آپ کو مل گیا. اتنی پیچھے جنگی مہمات ہیں, دشمن ہیں, سازشوں کا سامنا کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کیا عالیشان کتاب ہے. مطلب آپ کی طرف سے یہ ریکمینڈڈ ہے کہ کوئی پڑھنا چاہے تو یہ اچھے طریقے سے اس کو بڑا احاطہ کیا گیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اچھے طریقے سے. جی ہاں بالکل, بڑا اچھا سوال ہے کہ آخر اسی کتاب پہ میں زیادہ کیوں زور دے رہا ہوں. مجھے کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب پڑھنے کا موقع ملا, محمد دا پروفٹ آف آور ٹائم, یعنی ہمارے وقت کا نبی. کیسی خوبصورت بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 1500 سال پہلے موجود تھے. تو کیرن نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ اب اس سے ظاہر ہے تجسس بڑھتا ہے کہ دیکھیں تو صحیح کہ اس کتاب میں ہے کیا. تو کیا تھا, اس نے بنیادی طور پہ ہمارا مقدمہ بڑے اچھے طریقے سے لڑا. دہشت گردی کی وجہ سے اسلام کو اور مسلمانوں کو خاصا پرابلم, ظاہر ہے پوری دنیا میں ایک اسلاموفوبیا تھا اور دنیا ہمیں لیبل کر رہی تھی کہ ہم دہشت گرد ہیں. اس میں کیرن آرمسٹرانگ بڑی اسٹرانگ فوٹنگ کے ساتھ آگے آتی ہے اور آگے کہتی ہے کہ آپ جس شخص پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہاں سے ٹیررزم کا آغاز ہوتا ہے, وہ اتنا پرامن, وہ پروفٹ آف پیس ہے, وہ امن کا پیغمبر ہے, وہ ایسا شخص تھا. اس کتاب میں بڑی دلچسپ بات ہے, آپ انجوائے کریں گے. غیر مسلم کہہ رہی ہے, غیر مسلم, یہ بھی غیر مسلم ہے جو کہ یہ چیز کہہ رہی ہے, یہ کہہ رہی ہے. اور اس نے مثالیں دی. اس نے کہا, آپ بلکہ منیبہ آپ کو بھی پسند آئے گی یہ مثال. اس نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو نہ صرف یہ کہ 7 محاذ پہ لے کے جاتے تھے, بلکہ آپ ان سے مشورے بھی فرماتے تھے اور آپ ان کے مشوروں پہ عمل بھی کرتے تھے. اب بتائیں آج کے زمانے کے جو فیمنسٹ ہیں, وہ جو جس کے حق کے لیے تحریکیں چلاتے ہیں کہ عورت کو حقوق دیں,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाकायदा अपने साथ रखते थे, मशवरा लेते थे, जंगों के मशवरे, यानी अस्करी मशवरे जो होते हैं कि क्या किस तरह से स्ट्रेटजी बनाई जाए, उसके मशवरे किया करते थे। और ये बात किसी मुसलमान मोतकिद ने नहीं लिखी हुई, ये एक अंग्रेज़ खातून ने लिखी हुई है, गोरी ने, जो मुसलमान नहीं है। तो इस तरह वो जो किताब है द प्रॉफिट ऑफ आवर टाइम बड़ी ही शानदार किताब है। इसके अलावा एक दो बातें और भी उसमें बड़ी ही मज़ेदार हैं उस किताब में, जो कैरन आर्मस्ट्रांग की उस किताब में। उसने कहा कि ये जो 313 जंग बदर में जो आपके सहाबी थे वो तो थे, चलें जब आप मदीना शरीफ तशरीफ़ ले आए तब ये 313 इनके साथ मिले ना, और उधर से 1000 कुफार कुरैश के आए। लेकिन कहती हैं कि उससे पहले अरब में लीनिएज जो होती थी वो ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड होती थी, ब्लड लाइन, खून की बुनियाद पे, नस्ब की बुनियाद पे कबीला बनता था। आसमान की आंख ने पहली मरतबा ये देखा मंज़र कि खून नहीं बल्कि क्रीड, कलमा, ये बुनियाद बनी एक कबीले की। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने वाले लोग वो मोहम्मदन कबीला बन गए, और उनकी बुनियाद खून नहीं थी, कलमा थी। ऐसे अच्छे खूबसूरत अल्फाज और ऐसे खूबसूरत इसमें फ़िक्रें हैं कैरन की किताब में कि सुभान अल्लाह। तो आज हमने कोशिश की है कि ग्लोबली जो लोग इस चीज़ से फैसिनेट होते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से फैसिनेट होकर लिख रहे होते हैं, उनके ऊपर बात करने की हमने कोशिश की है कि वो कौन कौन सी किताबें, और आप वो किताबें किस तरह पढ़ सकते हैं, उनका प्लॉट कैसा है। तो प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए और इसके ऊपर बात की हमारे साथ। ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जागो लाहौर में एक मरतबा फिर से आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, वतन परस्ती या फिर वतन से मोहब्बत, अपने मुल्क को सरजमीन से कल्बी लगाओ और दरीना ताल्लुक़ का फितरी अमर है। जिस तरह माँ बाप, भाई बहन और औलाद की मोहब्बत फितरी होती है ना, इसी तरह वतन की मोहब्बत बिला तकल्लुफ़ हुआ करती है। उस सरजमीन को जिसमें वो अपने आबा व अजदाद, माँ बाप, भाई बहन और दोस्त अहबाब के साथ रहाइश पजीर रहा, इंसान उसे कैसे भूल सकता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पूरी बनी नू इंसान के लिए एक बेहतरीन नमूना है। जब कुफ़ारे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना हिजरत करने पर मजबूर किया, उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा को मुखातिब करते हुए फ़रमाया था, तो कितना पाकीज़ा शहर है और मुझे कितना महबूब है। अगर मेरी कौम तुझसे निकलने पर मुझे मजबूर ना करती तो मैं तेरे सिवा कहीं और सुकूनत इख्तियार ना करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतन से कितनी मोहब्बत फरमाते थे, इसका अंदाज़ा हम इस अहादीस मुबारका से लगा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि वतन परस्ती से मुतालिक इस्लाम में क्या तालीमात मौजूद हैं, और साथ दिफाए वतन से मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के हवाले से भी ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। तो आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, आपसे मुलाकात करवा देते हैं। फ़हद काज़मी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्जेशन है, रिसर्च स्कॉलर है, उनसे बात करते हैं आज के दिन के मुतालिक। फ़हद साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। फ़हद साहब, आज दिन जो है ना वो दो तरह से, जैसे मैं बात करी थी, बड़ा ही अहमियत का हामिल है। आज तो 12 रबीउल अव्वल भी है, हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से भी जश्न मना रहे हैं, और दूसरा दिफाए वतन के हवाले से भी बात कर रहे हैं। वो मार्का जो सारी ज़िंदगी हमें याद रहना, और जो 10 मई को हमने जो एक मार्का हक दोबारा से किया था, वो भी सारी ज़िंदगी याद रहेगा। तो दोहरी खुशियां हैं, मैं तो कहूँगी कि जो मना रहे हैं। तो आज के दिन के हवाले से सबसे पहले तो आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं कुल उम्मत को जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ इस कायनात का सबसे बड़ा मिरेकल है, मोजज़ा अज़ीम है। ये नेमत उज़्मा रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इनायत की। हम रब ताला का शुक्र अदा करते हैं कि रब्बुल इज़्ज़त ने हमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनायत फरमाए, हम सबको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। दिस इज़ अ मार्क ऑफ ग्रेट ऑनर। तो मिलादुन नबी का महीना और मिलादुन नबी का दिन मैं एक हदीस मुबारका ज़रूर आगाज़ में पेश करना चाहता हूँ। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी
اپنے میلاد کو ہمیشہ یاد رکھا, سیلیبریٹ کیا آپ نے. آپ ہر منڈے کو روزہ رکھتے تھے. جی. جب پوچھا گیا کہ آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جس دن میں پیدا ہوا تھا یہ وہ دن ہے جس دن رب تعالیٰ نے مجھے اظہار نبوت کا اذن عطا کیا. تو منڈے پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر منڈے کو آبزرو کرتے تھے. یعنی برتھ ڈے آف پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایئرلی فیسٹیول نہیں ہے یا منتھلی فیسٹیول نہیں ہے, یہ تو ویکلی ہے اصل میں. کیا بات ہے. سرکار دو عالم خود یاد رکھتے تھے. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, آپ نے اپنی برتھ کے حوالے سے فرمانے لگے کہ میں اپنے دادا جد جناب ابراہیم علیہ السلام کی اور یہ قرآن میں بھی اس کا اشارات اس کے موجود ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ الہ العالمین وہ عظمت والا نبی, وہ جو لوگوں کا تزکیہ کرے گا, حکمت عنایت کرے گا, اس کو میری نسل میں پیدا کر دینا. اور وہ دعا کر رہے تھے, جناب اسماعیل علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے. تو اللہ کی حکمت کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی نسل میں پیدا کیا گیا. کیا بات ہے. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں, میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں. کیا بات ہے. جناب مسیح علیہ السلام اپنے پروفیٹک مشن میں, اپنے پروفیٹک کریئر میں یہ اعلان کر رہے تھے کہ میرے بعد وہ احمد آئے گا. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. تو ایک اہم فریضہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام سر انجام دے رہے ہیں وہ آمد مصطفیٰ کی اطلاعات ہیں. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی والدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا وہ خواب ہوں جس کی تعبیر بھی انہیں ملی کہ جب میں پیدا ہوا تو اتنا نور روشن ہوا کہ میری والدہ آمنہ نے مکہ بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد میں وہ لائٹ اور وہ نور اس کی مینیفیسٹیشن ہوئی. تو آج کا یہ بلیسڈ ڈے ہے, پروفٹ کی برتھ ہے, اور ہر امتی اپنے اپنے انداز میں اس برتھ پہ جوئے محسوس کرتے ہیں, جشن منایا بے جاتا ہے. شک وہ ایک ویسے بھی اس کو عید کہا جاتا ہے نا کہ یہ مسلمانوں کے لیے تیسری عید ہے. بے شک یہ ایک ایسا فیسٹیول ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا اب اس کیونکہ آج 6 سپٹمبر بھی کنیکٹڈ ہے, یوم دفاع بھی ہے, یوم دفاع پاکستان بھی, اور یہ ملک ہم نے آقا کے نام پہ لیا ہے, یہ آقا کے نام پر حاصل کیا گیا ملک ہے. میں آغاز میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نیشن سٹیٹس تو ایسے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی نا, وہ ایک امت کا کانسیپٹ ہے. تو اور آف کورس جیسے آپ نے ارشاد فرمایا اپنی انٹرو کے اندر کہ مکہ سے بڑی محبت تھی اس خطے کے ساتھ جہاں پہ آپ رہتے تھے, مدینہ منورہ سے بھی بڑی محبت تھی کیونکہ جہاں پہ آپ کا آج تک مستقلاً قیام ہے. جب آپ نے فتح مکہ کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لوگوں نے سوچا کہ شاید اب مکہ واپس رہنا پڑے گا, تو آپ نے کہا نہیں اب میں مدینہ میں رہوں گا, اب مدینہ منورہ ہی میرا وطن ہے. تو مدینہ سے بھی بڑی محبت تھی. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث صحیحہ میں صحاح ستہ کے اندر آتا ہے, اپنے حجرے کے اندر آرام فرما رہے تھے. ام المومنین ہماری ماں بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھیں, کچھ مدینے کی بچیاں موجود تھیں. اچھا. اینڈ دے ور سنگنگ سانگس. وہ کچھ ترانے اپنے پڑھ رہی تھیں, کوئی پوئٹری اور وہ, اور سیلیبریٹ کر رہی تھی, ایک جشن سا منا رہی تھی. پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر تان کے سو رہے تھے. کوئی اگر باہر سے آئے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ آقا لیٹے ہوئے, لیکن وہ بچیاں اور بی بی عائشہ صدیقہ سن رہی ہیں, بچیاں گیت گا رہی ہیں. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آتے ہیں, اور کیونکہ وہاں پہ ترانے گائے جا رہے ہیں اور وہ بہرحال جو روم ہے وہ سرکار دو عالم کا ہے, تو آپ بی بی عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ گیت کیوں, یہ تو پروفٹ کا روم ہے, حجرہ مبارک ہے. تو سرکار دو عالم چادر نیچے کرتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق سے فرماتے ہیں ابو بکر ان کو پڑھنے دو, یہ بچیاں جو ہیں ہر قوم کا ایک یوم عید ہوتا ہے, اور یہ اپنے عید کو آبزرو کر رہی ہیں, تو یہ سیلیبریٹ کر رہی ہیں. اچھا احادیث میں آتا ہے کہ وہ بچیاں پتہ کیا پڑھ رہی تھی؟ پروفٹ کی آمد سے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں کچھ وارز ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ان کو باس وارز, باس کی جنگیں کہتے ہیں, باس کی جنگیں. ٹھیک ہے. اور مدینے والوں کو اس میں کامیابی ملی تھی. تو وہ ان وارز کی یاد میں اپنے نیشنل سانگز گا رہی تھی. صحیح ہے. اور وہ اس کو
ریجوائس اور جوئے کا اظہار فرما رہی جیسے تھی. آج ہم کر رہے ہیں جیسے آج ہم نعرے جیسے ہیں آج ہم نغمے جو ہے نا ہم بھی گا رہے ہوتے ہیں تو بے وہ شک صحیح ہے. تو سرکار دو عالم نے اکنالج کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ جو دھرتی کے ساتھ محبت ہوتی ہے, وہ جو کامیابی ہمیں ملتی ہے, اس کامیابی کو سرکار دو عالم کی تعلیمات کے ذریعے ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ اسے سیلیبریٹ کریں تاکہ قوم کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو, گلو پیدا ہو. اب دیکھیں بدر کیا ہے, واٹ از بدر؟ یوم بدر, یوم فرقان کہا گیا, حق و باطل کے درمیان ڈسٹنکشن. ایک طرف 313 ہیں, دوسری طرف 1000 ہیں, ایک طرف ریسورسز ہیں ہی نہیں, دوسری طرف ریسورسز ہی ریسورسز ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصعب بن عمیر کو جھنڈا دے رہے ہیں, علی المرتضیٰ کو جھنڈا دے رہے ہیں. علی المرتضیٰ, سیدنا امیر حمزہ, یہ لوگ آگے بڑھ کر اس کے اندر جو ہیں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. واٹ از بدر, واٹ از احد, واٹ از خندق, واٹ از خیبر, واٹ از حنین. یہ ساری جنگیں در حقیقت اسی بات ہی کا تو پیغام ہے کہ آپ نے اپنی دھرتی کو ڈیفینڈ کرنا ہے, کم واٹ میں. آپ یہ دیکھیں غزوہ احزاب جسے انگریزی میں بیٹل آف ٹرینچ کہتے ہیں, غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. جی جی. جو لوگ زیارت کرتے ہیں مدینہ کی, اللہ ہم سب کو لے کے جائے, تو وہ مساجد, 7 مساجد ہیں نا جہاں پہ وہ کیمپس بھی ہیں, وہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ. تو مدینہ کی ایک سائیڈ پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر سرکار دو عالم نے ٹرینچ کو کھدوایا تھا, بہت بڑی خندق. ٹھیک ہے. اور صحابہ کرام نے خندق کھودی, 10,000 کا لشکر حملہ آور ہو گیا تھا مدینے کے اوپر. ٹھیک ہے. اینڈ عرب ٹرائبس کے ٹرائبس مدینہ کے اوپر پل پڑے تھے, وہ پل پڑے تھے, اور وہ مدینے کو انویڈ کرنا چاہتے تھے. اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ود ہز کمپینینز وہ ایک ڈیفینسو موو, جیسے آج ہم کہہ رہے ہیں نا بنیان مرصوص, سیسا پلائی ہوئی دیوار, تو سرکار دو عالم کے صحابہ نے اس ٹرینچ کو کھودا, اور وہ ٹرینچ اپنے دور میں وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی. کیا بات ہے, کہ دشمن جو ہے مدینہ طیبہ کے اندر انٹر نہ کر سکے, اور وہ انٹر نہیں کیا. اور جس نے 1 یا 2 لوگ جو انٹر ہوئے, عمر بن عبد واد, وہ مولا مرتضیٰ کے ہاتھوں اس کا قلعہ کما ہوا. اور سرکار دو عالم کی وہ فیمس حدیث ہے حیدر کرار کے بارے میں کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں لڑ رہا ہے, تو وہ ایک ہی بندہ آگے آیا تھا, اور وہ بھی واصل جہنم ہوا. تو ہماری جو یہ نیشن سٹیٹ ہے, یہ نیشن سٹیٹ مدینہ کے ماڈل کے اوپر ہم نے بنائی ہے. یہ اسلام کی سٹیٹ ہے, مسلمانوں کی سٹیٹ ہے. اور وہ جو اقبال کہتے ہیں نا, ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. کیا بات. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. کیا بات ہے. تو ہماری یہ جو نیشن سٹیٹ ہے پاکستان کی, یہ جشن میلاد النبی بھی مناتی ہے, یہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پر ہمارے سٹیٹ کا ایکسپریشن ہے. ہماری فوج اسلامی فوج ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم غلامان ہیں. وی ڈونٹ بلیو ان ایگریشن, یہ بھی ہمیں کہنا ہوگا, وی ڈونٹ بلیو ان ایگریشن. لیکن اگر جنگ آپ ہم پر مسلط کریں گے تو پھر ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ تو یقیناً کریں گے. لیکن کن جگہوں پہ یہاں پر یہ ہے کہ ملک کے دفاع کے لیے جنگ کس وقت واجب ہو جاتی ہے؟ کوئی ایسی تعلیمات بھی ہمیں قرآن مجید میں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہوں گی؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیں بدر پہلی وار ہے نا ایک طرح سے باضابطہ طور پر. ہاں جی. تو اس سے پہلے تو مسلمانوں نے مکہ کے اندر مظالم کو سہا, کتنے شدید مظالم تھے. جناب عمار بن یاسر کے گھر والے شہید ہو گئے, حضرت یاسر, بی بی سمیہ, کیا کیا ظلم ہے, بلال کو ریت پہ لٹا دیا, وہ سارے معاملات ہوئے. قرآن کی آیت ہے کہ جب آپ پر ظلم, اس آیت کا مفہوم ہے کہ ظلم اس درجے پر ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہیں اجازت ہے کہ ظلم سہنا جو ہے وہ ہر وقت ظلم نہیں سہ سکتے, ٹائم ہیز کم کہ آپ رسپونڈ کریں. ٹھیک ہے. تو جب آپ کے اوپر ظلم, ڈیوریس, اگریشن, دیکھیں یہ بنیان مرصوص ہی کی مثال لے لیں. ہم نے کیا آفر کی, ہم نے کہا کہ وہ لوگ مظلومن جو ٹورسٹ وہاں پر جو آن جہانی ہو گئے, وفات پا گئے, پاکستان نیشن سٹیٹ آپ کے ساتھ ہے, ہم آپ کے ساتھ اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں. پہلگام واقعے کے اوپر پاکستان یونیلیٹرل آفر کر رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ کون ہے ظالم. لیکن اب آپ ہمارے پر چڑھ دوڑے ہیں,
تو جب آپ چڑھ دوڑے ہیں تو سرکار دو عالم کی حدیث ہے کہ جنگ کی کبھی تمنا نہ کرو، نیور وش فار وار، لیکن اگر جنگ مسلط ہو جائے، حدیث کا مفہوم ہے تو پھر جنت تلواروں کے سائے میں ہے، کیا بات، پھر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو پاکستانی قوم جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم گناہگار ہیں، وہ ساری باتیں ہیں، مگر ہمارا مقصد، ہمارا مشن، ہمارا پیغام، ہم تو اسی پیغام پہ، آقا والے پیغام پر۔ تو جب آپ اگریشن کا شکار ہوں گے، now you will defend yourself, you will defend your territory, you will defend your constitution, you will defend۔ اب پاکستان ایک نیشن سٹیٹ ہے جو کہ اسلام کے نام پر ہے، اس کو آپ امیجن کریں، میں مثال دے رہا ہوں، ایک مسجد ہے، اس مسجد کو گرایا نہیں جا سکتا، نعوذ باللہ اس مسجد کو شہید نہیں کیا جا سکتا، ہم اپنا خون دیں گے، ہم اپنی جانیں دیں گے، اس مسجد کے وقار کو ہم بچائیں گے۔ تو اسلام کی تعلیمات بہت سادہ، بہت سمپل، بہت خوبصورت۔ We do not believe in war۔ پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وارز کو امپوز کیا گیا، بدر میں وہ لوگ آئے تھے، احد میں وہ لوگ آئے تھے، خندق میں وہ لوگ آئے تھے۔ تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینسو وارز تھیں، ہم بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں، لیکن ہم جب ڈیفینڈ کرتے ہیں تو پھر ہم اس ایکسٹینٹ پہ کرتے ہیں کہ دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ پھر ہم سرکار دو عالم کے، حیدر کرار کے، خالد ابن ولید کے ہم ماننے والے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، بڑی ہی خوبصورت فہد صاحب آپ نے بات کی ہے، اور یہ بھی ہمیں بتائیے کہ کیا اسلام میں امن کا قیام بھی دفاع کا حصہ ہی سمجھا جاتا ہے؟ ایبسلیوٹلی، امن ہی تو ہم چاہتے ہیں۔ ہاں، دیکھیں پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا حضرات انبیاء کا فریم ورک کیا ہے، اس کو ہم سمجھ لیں۔ انبیاء کا فریم ورک یہ ہے، اس کائنات میں یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، بے شک، اور اللہ کا جو نظام ہے آپ دیکھیں وہ طاقتور طبقوں سے پاور کو حاصل کر کے مظلوم طبقوں میں پاور کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔ مکہ کے اندر کیا مسئلہ تھا ابو جہل کو؟ ابو جہل کی طاقت جا رہی تھی، وہ طاقت بلال جو ایتھوپین افریقن جو غلام ہے، وہ طاقت کا سٹیک ہولڈر، وہ طاقت شیئر کرے گا۔ مکن ایرسٹوکریسی یہ بلیو نہیں کر سکتی، اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی کہ ایک کالا نعوذ باللہ وہ ہمارے برابر ہو جائے، ایک غلام ہمارے برابر ہو جائے، ایک مسکین ہمارے برابر ہو جائے۔ پروفٹ کی جو جنگ ہے وہ نظام کی تبدیلی ہی کی تو جنگ ہے اصل میں۔ ٹھیک ہے، جب ہم اللہ کو ایک مان رہے ہیں، یہ توحید فوری طور کے اوپر پورے انسانوں کو برابر کر دیتی ہے۔ بے شک ایسے ہے۔ I am also a slave of Almighty Allah۔ We all are slaves of Almighty Allah۔ تو بنیادی طور پر اسلام میں یہ جتنی سٹرگلز ہیں، آپ جتنی بھی سٹرگلز کو دیکھ لیں، وہ ملٹری کے لیول کی ہوں، وہ جہاد کے لیول کی ہوں، وہ دعویٰ ہو، تبلیغ ہو، وہ ہے ہی یہ کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، اور اللہ کے نظام کی کارڈینل بیسس کیا ہے؟ ایکوالٹی، مساوات، برابری۔ اب مساوات دیکھیں، جو لوگ جاگیردار ہوں گے، جو لوگ سرمایہ دار ہوں گے، جو لوگ صنعت کار ہوں گے، وہ تو مساوات کو نہیں پسند کرتے نا، وہ ایکوالٹی تو ان کے انٹرسٹ کے، ان کے مفادات ہرٹ ہوتے ہیں۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں، ہم بھی مطلب انفارچونیٹ بات ہے یہ کہ میں جب مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے مسجد میں جگہ بھی وہاں پہ ملتی ہے جو میری فائنینشیل حیثیت ہے۔ آج کل بھی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جاگیردار صاحب یا سو کالڈ پیر صاحب یا سو کالڈ اسکالر وہ لیٹ بھی آئیں گے تو صفوں کو چیرتے ہوئے وہ سب سے آگے چلے جائیں گے، تو میں مسکین بیکاری پیچھے، میں کہیں دائیں بائیں پیچھے مجھے جگہ ملے گی۔ ہم نے تو اپنی مساجد کو بھی کمپارٹمنٹلائز کر دیا ہے۔ تو پرافٹ کی سٹرگل اس کے بالکل برعکس ہے۔ پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو فائنینشلی یا اس کی دنیاوی طاقت کے اعتبار سے ٹریٹ نہیں کرتے۔ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی نگاہ میں اس لیے اہم نہیں ہے کہ دے آر ویلدی پیپل، وہ اس لیے اہم ہے دے آر پائس پیپل، پائٹی معیار ہے۔ ساری سٹرگل ہی نظام کی ہے، ساری سٹرگل ہی سوچ کی ہے، ساری سٹرگل ہی فکر کی ہے۔ آئی وش کہ ہم پاکستان کے اندر اس بات کو سمجھ سکیں۔ لیکن ہم تو کاظمی صاحب پچھلے 70-75 سال سے یہ سٹرگل کر رہے ہیں۔ پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو دفاع پاکستان کے حوالے سے بھی یوزلی اگر نارملی بھی دیکھا جائے ہم اپنے لائف سٹائل میں، تو یہ ہم سٹرگل کر رہے ہیں اس چیز کو لے کر۔ تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹرگل مزید یہ چلے گی اور زیادہ سٹرگل کرنی پڑے گی ہمارے آنے والی نسل کو، یا کہیں نہ کہیں اب
सेटल हो रही हैं चीज़ें? नहीं, मेरा ख्याल है अभी बहुत ज़्यादा इन्वर्टेड कॉमर्स में स्ट्रगल की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे जो ताकतवर तबके हैं वो ताकत शेयर करने में बिलीव नहीं करते। हमारा सियासी निज़ाम, हमारा इक्तसादी निज़ाम वो हैविली वेस्टर्नाइज्ड है, वो इन्फ्लुएंस्ड है बाय द वेस्टर्न ईथॉस। अभी तक हम इस्लामिक ईथॉस यहाँ पे नहीं ला सके। अच्छा, लेकिन और हम जब तो हम कहते हैं हमारी इस्लामिक स्टेट है। नहीं, ऑफ कोर्स एक मुस्लिम स्टेट है, मैं भी अभी कह रहा हूँ, लेकिन आइडियल तो नहीं है ना अभी, आइडियल तो नहीं है। हम जब पार्टीशन हुई, और ये थोड़ी तल्ख बात है, जब पार्टीशन हुई तो हमारा ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम कहाँ से इंस्पायर्ड होता है? कि ब्रिटिश ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ही है जिसको हम आगे लेके चल रहे हैं। हमारी बहुत सी ऐसी वैल्यूज़ हैं हमारी जुडिशरी के अंदर, दीगर इदारों के अंदर, जो कि ब्रिटिश तब से चलती या आ रही हैं। वेस्टर्न हाँ जी। इंस्पिरेशन से हम चल रहे हैं, वो उनको हमें रीवैम्प करना पड़ेगा। वी हैव टू हैव मोहम्मदन ईथॉस। सरकार दो आलम का ईथॉस हमें अपने इदारों में, अपनी ब्यूरोक्रेसीज में, अपने कारोबारी इदारों के अंदर हर जगह लाना पड़ेगा। अभी हम नहीं ला सके वो ये हमारे वो ग्रे एरियाज हैं जिनको हमने किसी न किसी तरह से इसको हमने तब्दील करना है, वरना हम फंस जाएंगे। अभी काम करने की ज़रूरत है, बहुत इसके ज़्यादा ऊपर काम मज़ीद करने की काम ज़रूरत है। मैं आखिर में जो एक बात यहाँ पे ज़रूर कहूँगा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ, हाँ, ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जहाँ पर हम जश्न मना रहे हैं, ज़रूर मनाएं जश्न, लेकिन ये जश्न जो है खाली जश्न तक ना रहे, ठीक है, ये सेलिब्रेशन खाली सेलिब्रेशन तक ना रहे। सरकार दो आलम तब राज़ी होंगे जब मेरी नात, जब मैं नात पढ़ता हूँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नात के अंदर आका का कोई पैगाम है ना, वो पैगाम भी तो मेरे किरदार के अंदर फ़र्द के दर्जे में और माशरे के दर्जे में नज़र आए। अगर मैं सरकार दो आलम की नातें पढ़ता हूँ, मेरे मुल्क में सूदी निज़ाम चल रहा है, मैं सरकार दो आलम की नातें पढ़ रहा हूँ, ताकतवर तबकों की हुक्मरानी और मजलूमों के साथ जुल्म बरकरार है, तो कहीं ना कहीं मुझे रिवाइज और रिव्यू करना पड़ेगा। मैं मुनाफिकाना रद्द अमल में हूँ, दिस इज़ हिपोक्रिटिकल, ये हिपोक्रेसी है। ठीक है। तो और एक बिल्कुल हट के बात करूँगा, वो ये है कि सरकार दो आलम की नातें भी ऐसी पढ़ें कि अगर आपकी फुटेज अल्लाह के नबी के पास चली जाए तो वो अदब, वो एहतराम, वो बुलंद ख्याली, वो बुलंद शायरी उसमें हो। ऐसा ना हो कि अदना कलाम हो, अदना तर्जें हों, अदना रेंडिशन हो, कि कल क़यामत में वो नातें मेरे और आपके लिए मायूसी का और निदामत का बायस बने, कि वो नातें रद्द कर दी जाएं। आका की बारगाह में वो नात पढ़ी जाए जो सैयदना हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ी, जो शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा ने पढ़ी, उम्महातुल मोमिनीन ने पढ़ी, बुलंद ख्याल, अदब, उस दर्जे के ऊपर जाके। तो ये मैं दूसरे लेवल पे कहूँगा कि जश्न भी मनाएं, जश्न के साथ किरदार की ट्रांसफॉर्मेशन और जश्न में अदब का पहलू बाकी रहे। ये नहीं होना चाहिए कि पूरी रात जश्न है और फजर के लिए मैं हाजिर नहीं हूँ। ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इससे भी राज़ी नहीं होंगे कि सिर्फ आप जश्न मनाते रहें, बाकी तालीमात पर भी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें मिलते हैं उनके ऊपर भी हमें अमल पैरा होना चाहिए। लास्टली काज़मी साहब, मैं नौजवानों के हवाले से भी बात करना चाहूँगी। दिफाए वतन के ऊपर भी हम बात कर रहे हैं कि आज के नौजवान के लिए वतन से मोहब्बत करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। अगर बात की जाए, किसी भी बच्चे से पूछें, किसी भी यंगस्टर से पूछें, वो कहता है जी हमें पाकिस्तान ने हमें कुछ नहीं दिया है, हमें बाहर जाना है फॉर हायर स्टडीज़, फॉर करियर, हमें सेटल होना है, बाहर जाके होना है। उनके अंदर हम अपने वतन की जो मोहब्बत है या जो जज्बा है उसको किस तरह उजागर कर सकते हैं? मुश्किल सवाल है। इसमें मुझे एक हदीस और हज़रत अली उल मुर्तज़ा का एक कौल याद आ रहा है। उसका मफहूम ये है कि गुर्बत से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि इसकी सरहदें कुफर से जा मिलती हैं। जब देखें मेरी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही तो मैं फिर कैसे मज़हब पर चलूँ? मुझे तो अपने पेट को भरने के लिए, क्योंकि ये मेरी बेसिक तरीन बुनियादी तरीन ज़रूरत है ना, तो मैं इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाऊँगा ना। तो अनफॉर्चुनेटली हमें ये रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में माशी हालात सख्त हुए हैं एक आम आदमी के लिए जी। एक आम आदमी के लिए रहना ज़रा मुश्किल हुआ है यहाँ पे। तो एक नौजवान जो मायूस होता है, जो कहता है मैं
اگر وہ پڑھنے کے لیے ویسٹ میں جانا چاہتا ہے یا اگر وہ پڑھائی کے اس درجے پہ نہیں ہے تو لیبر کلاس سے تعلق ہے تو وہ مڈل ایسٹ میں جانا چاہتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں جسٹیفائڈ ہے, کہیں نہ کہیں اس کی جسٹیفیکیشن ہے, وہ بیچارہ کیا کرے. اور ٹھیک ہے, لیکن اس پر میں جو ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین نے کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ دنیاوی مشکلات نہیں آئیں گی. اصل میں ہم نے اپنی قوم کو یہ بتانا ہے کہ یہ دنیا حقیقتاً جائے امتحان ہی ہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن میں کہہ دیا میں تمہیں بھوک سے, خوف سے, جان مال اولاد کی کمی سے میں تمہیں ضرور بے ضرور آزماؤں گا. یہ دنیا رب العزت نے آزمائش کے پرنسپل پر بنائی ہے. جو امیر آدمی ہے وہ بھی کسی طرح کی آزمائش کا شکار ہے, شاید مجھے آپ کو نہیں پتا, نوعیت اور ہے, وہ بھی آزمائش میں ہے. یہاں پہ ایسے ایسے عمراء ہیں وہ کھانا نہیں کھا سکتے, پورے دسترخوان چنے ہوئے بیماریوں کا شکار ہیں. تو ہمیں اپنی یوتھ کو یہ بتانا ہے کہ یہ اللہ نے آزمائش کے درجے پر اس دنیا کو بنایا ہے, اور آزمائش کا مقابلہ کرنے کے لیے سرکار اور سرکار دو عالم کے صحابہ ہمارے رول ماڈلز ہیں, اہل البیت ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں. ہم نے اس ملک کو آزمائشوں کے ساتھ اس کی تعمیر کرنی ہے. اب صحابہ کرام کی عظمت کو ہم کیوں سلام, بدر میں وہ بھی تو یہ کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشکل ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم والے نہیں ہیں کہ جو آپ کو لے چلے جائیں اور یہ کہیں کہ تم اور تمہارے فرشتے ہی دشمنوں کا مقابلہ کریں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں, ہم سمندروں میں, صحراؤں میں, ہر مشکل میں جائیں گے. خندق کیا تھی, بھوک سے سارے بلک رہے ہیں, صحابہ نے ایک باندھا ہوئے, سرکار دو عالم نے دو پتھر باندھے ہوئے. تو دس میسج نیڈس ٹو بی کمیونیکیٹڈ. جب آپ مسلمان ہیں تو رب العزت آپ کو آزمائے گا, مشکلات آئیں گی. ہمیں نظریاتی قوم کو پیدا کرنا ہے, آئیڈیولوجیکل مسلمز. وہ آئیڈیولوجیکل مسلمز اگر پیدا ہو گئے, آپ پاکستان میں ہیں, آپ پاکستان سے باہر ہیں, آپ امت کی خدمت کر سکتے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے, اور اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں, اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہو سکیں. ایک آخری فکرہ اگر آپ کی اجازت سے, آخری فکرہ میں ضرور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو سب سے پہلے. مجھے شیخ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے, بہت صوفی امام ہے, صوفیاء کے. کہتے ہیں کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ میرا بولنا, میرا حال اور میرا کردار ہو جائے. ہم باتیں تو میں بھی بہت بڑی بڑی کر رہا ہوں, کاش یہ میرے کردار کا حصہ بن جائے. بے شک ایسی ہے. فہد کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ریسرچ اسکالر ہیں. فہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ آئے اور اس کے اوپر ہمارے ساتھ بات کی ہے, اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب, کیونکہ آج 6 ستمبر منایا جا رہا ہے, 1965 کی جنگ کو یاد کیا جا رہا ہے. تب وہ جو مارکا ہوا تھا نا, اس کے حوالے سے آج کا دن جو ہے منایا جاتا ہے. تو تب بھی بڑے دشمن کو ہم نے کیسے شکست دی تھی, 10 گنا بڑا دشمن تھا بھارت تب بھی. اور اس دفعہ بھی مئی میں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے دشمن کو ناکو چنے چبوائے تھے. تو یہ والا مارکا حق اور 1965 والا جو مارکہ حق تھا, اس میں کیا جذبہ تھا, کیا صورتحال تھی, اس پر ہم نے بھی بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہیں, ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں. تو نعیم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو جی, سو کائنڈ آف یو. بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. نعیم صاحب, ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ, جس کے حوالے سے آج کا جو دن ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. پاکستان نے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو اس وقت کیسے شکست دی تھی؟ یہ بہت شکریہ. دیکھیں, جب بھی جنگیں ہوتی ہیں تو اس میں 4 بنیادی چیزیں ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے. ایک تو سائز ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, وہ 10 گنا بڑا. دوسرا ہے کہ آپ کے پاس جنگ کو جدل کے لیے جو ہتھیار ہیں, جو اکوپمنٹ ہے, وہ کس نوعیت کا ہے. تیسرا یہ کہ آپ کی ٹریننگ کیسی ہے, آپ نے کتنی جان فشانی سے تیاری کی ہے امن کے زمانے میں. اور پھر چوتھی سب سے بڑی چیز ہے جذبہ. اب ان 4 چیزوں میں سے 1965 میں ہندوستان کے پاس ایک ہی چیز تھی, اور وہ تھی بڑا سائز.
اور یہ بعد میں جب ہم بات کریں گے جو موجودہ مارکہ حق ہے اس میں بھی ان کے پاس دو چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ برابر کی ہیں کہ بڑا سائز بھی ہے جو کہ ان کو ایڈوانٹیج ہے, اکوپمنٹ بھی ان کے پاس بہت اچھا ہے, کوئی ہم سے ایسے برا نہیں ہے کمپیریٹیولی, لیکن ٹریننگ اور جذبہ اس کا وہ کیا مقابلہ کریں گے؟ اگر ٹریننگ بھی کر لیں تو جذبے کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ پھر یہ کہ جس طریقے سے افواج پاکستان کے ساتھ پاکستانی عوام جڑتے ہیں اور جس طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, ان کا مراد بلند کرتے ہیں. میں حالانکہ اس وقت 7ویں جماعت میں تھا, 6ٹھی 7ویں میں 1965 کی بات کر رہا ہوں, لیکن چونکہ میرے والد صاحب فوج میں تھے تو پورا مجھے انوائرمنٹ اچھی طرح پتہ ہے. اس وقت کے تو فنکاروں نے بھی, جیسے بھی آپ میڈیا سے یہ بات کر رہی ہیں, جب نور جہاں اپنا آواز بکھیرتی تھی, جادو بکھیرتی تھی, تو پوری قوم ایسے ان میں جذبہ امڈ آتا تھا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہندوستان کو جس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے تم بہت بڑے ہو سائز میں, ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس پیسہ بہت ہے, تم اکوپمنٹ بھی بہت اچھا لے لو, لیکن تم کہاں سے وہ جوان لے کر آؤ گے, وہ جذبہ لے کر آؤ گے, وہ ٹریننگ لے کر آؤ گے, وہ جو افواج اور عوام کا متحد ہونا ہے, یہ چیزیں تم کہاں سے لاؤ گے؟ تو جب بھی وہ آئیں گے تو ان کو پرابلم بھی. اور اس وقت تو ہمارے پاس دیکھیں نا نیوکلیر ڈیٹرنس نہیں تھی. اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ ایک نیوکلیر ملک ہیں, ان کو 1000 دفعہ سوچنا چاہیے کوئی شرارت کرنے سے پہلے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا الفاظ میں کہ جو اس وقت جذبہ ہم نے دیکھا, یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہے بس لگ بھگ اسی قسم کے معاملہ تھا. اور میرا خیال ہے کہ مکمل یقین کے ساتھ پوری قوم اس طریقے سے ہندوستان کے ساتھ لڑ رہی تھی, کیونکہ فوج آ گئی تھی, ایئر فورس آ گئی تھی, نیوی آ گئی تھی, کہ لگتا ایسے تھا کہ ایک ایک بچہ جو ہے وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, جو بھی ان کے ساتھ ممکن تھا. تو میرا خیال ایسی قوم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تب بھی جذبہ عروج پر تھا اور آج بھی جذبہ عروج پر ہے. مئی میں بھی دیکھ لیا تھا پوری دنیا نے کہ پاکستانی افواج کا اور پاکستانی جو قوم ہے, جو لوگ ہیں, ان کا جذبہ کس طرح باہر نکلتا ہے جب اس طرح کی کوئی مصیبت سر پر آن پڑتی ہے. تو مجھے تھوڑا سا, اب جیسے آپ نے بات کی کہ 1965 کی تو بات کریں گے ہی کریں گے, اس سے ہمیں سبق کیا ملا, کیا مزید ہم بہتری لے کر آ سکتے ہیں, کیا اس سے سیکھا جا سکتا ہے؟ مئی میں جو مارکہ حق ہوا تھا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں آپ کو جذبہ کس طرح کا لگا, اور اس حالات میں اور جو 1965 کی جنگ کے حالات تھے اس میں کیا سملیرٹی آپ کو لگی؟ دیکھیں سملیرٹی تو میں نے آپ کو بتائی نا کہ اس وقت بھی ہمارے پاس اکوپمنٹ ان سے بہتر تھا, ٹھیک ہے, اور آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اکوپمنٹ ہمارے پاس اچھا ہے. مطلب تب بھی ہمیں بھارت پر ٹیکنالوجیکل جو کہہ لیں کہ برتری حاصل ہوئی تھی, اور اس دفعہ بھی ہے. ہمارے میزائل بھی ان سے اچھے ہیں. ایٹمی ہتھیاروں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے, وہ تو دنیا مانتی ہے کہ پاکستان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول اور ہدف تک جانے کا انتظام بہت بہترین ہے. اس کے علاوہ ہمارے جہاز, ہمارے ٹینک, ہر چیز بہترین ہے. اور میں یہاں پر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا خاص کر اپنے نوجوانوں کے لیے, کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ افواج پاکستان بہت عزت کرتی ہیں اپنی عوام کی, کہ انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر ان کو یہ چیزیں مہیا کی ہیں. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ پیسہ جو عوام نے اور حکومتوں نے دیا افواج پاکستان کو, کیا وہ صحیح جگہ پہ لگا؟ کیا وہ لوگوں کی جیب میں گیا, یا اس کے لیے بہترین دنیا کے ہتھیار بنائے گئے؟ بہت سارے ہتھیار ہم نے خود بنائے ہیں, اور یہ بہت طرح امتیاز ہے پاکستانی افواج کا. کوئی ایئر فورس دنیا میں ایسی نہیں ہوگی جو اپنے جہاز خود بناتی ہو, وہ ضرور کسی پرائیویٹ کمپنی سے لیتے ہیں. کوئی فوج ایسی نہیں ہوگی اپنے ٹینک خود بناتی ہو, اپنی آپ دوزیں خود بناتی ہو. تو یہ ایک بات ہے. باقی یہ کہ میرا خیال ہے اس دفعہ بھی ہندوستان نے جو ہے نا انڈر ایسٹیمیٹ کیا 2-3 باتوں کو. ایک تو انہوں نے اپنی فوجوں کو اوور ایسٹیمیٹ کیا. ان کا خیال تھا کہ وہ جو ہے نا جو ان کو حکم ملے گا وہ کر گزریں گے, حالانکہ ان کے 2-3 جرنیلوں نے ان کو سمجھایا, ان کو انہوں نے فوراً سبق دوش کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے کچھ جرنیل انہوں نے معذول کر دیے. اس کے بعد انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ اس بات کو کیا کہ جو ہمارے تھوڑے سے اکنامک کمزوری تھی, جس کو ابھی ہم قابو پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اور جو تھوڑا سا پولیٹیکل کھچاؤ تھا, انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی کمزوریاں ہیں پاکستان کی, تو ان سے فائدہ اٹھایا جائے. ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جو ہی ہندوستان کا نام آیا تو پوری قوم کس طریقے سے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہو جائے گی, اور وہی ہوا. اور دوسرا ان کا خیال تھا کہ دنیا جو ہے وہ ان کا ساتھ دے گی. دنیا نے 2 دن دیکھا, جب دنیا نے دیکھا کہ پٹائی ان کی ہو رہی ہے تو دنیا فوراً کھڑی ہو جاتی ہے اس سائڈ پر جو کہ جیت رہا ہو. دیکھیں دنیا دو ہی چیزیں سمجھتی ہے,
یا تو آپ کسی کو نقصان پہنچانے کی اہلیت رکھتے ہو یا آپ کسی کو فائدہ پہنچانے کی اہلیت رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پاکستان یہ دونوں اہلیت رکھتا ہے. اور وہ جو ان کا خیال تھا کہ دنیا ان کا ساتھ دے گی, ہمارا ساتھ نہیں دے گی, تو دیکھ لیا انہوں نے کہ کیسے معاملات ہوئے. اور جو ان کا خیال تھا کہ اندرونی طور پہ جو ہماری کمزوریاں ان کو وہ ایکسپلائٹ کریں گے, تو وہ تو انہوں نے الٹا ہمیں بالکل ٹھیک کر دیا. وہ جیسے کہتے ہیں نا کبے کو ایک کک پڑ گئی اور اس کا کب سیدھا ہو گیا, تو ہماری تو کمر بالکل سیدھی ہوگی. اور قوم اور افواج بالکل مل گئے. اندرونی چپکلش ابھی بھی تھوڑی ہے, وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. جو اکنامک معاملہ ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ہم اس کے اوپر قابو پا رہے ہیں, وہ بھی صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے. تو اب پاکستان کا وہ مقام پاکستان نے حاصل کر لیا دنیا میں کہ ہم بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. کہ جیسے امریکہ اور چائنا کے درمیان ہم غلط فہمیاں دور کر سکتے ہیں, امریکہ اور ایران کے درمیان غلط فہمیاں دور کروا سکتے ہیں, سعودی عرب اور ایران کے درمیان. تو ہمیں چاہیے کہ اعتماد کے ساتھ, ایک قومی جذبے کے ساتھ ہم سمجھ لیں کہ ہم ایک قوم ہے. یہ جو لوگ جنہوں نے یہ جہاد گرائے ہیں میری بہن, یہ انہی محلوں سے آئے تھے, انہی گاؤں سے آئے تھے جو ہم سب باقی ہمارے بھائی ہیں. بے شک. ہاں, تو اگر ہماری افواج ایک راستہ دکھا سکتی ہیں تو کیوں نہیں ہماری جوڈیشری ٹاپ کی ہو سکتی, ہماری پولیس ٹاپ کی ہو سکتی, ہمارا ایجوکیشن ٹاپ پہ کیوں نہیں جا سکتا. ایک مشعل راہ ہے سب کے لیے کہ آپ سب کوشش کریں, اعتماد کے ساتھ آگے چلیں, تو پاکستان راکٹ کی طرح ترقی کر سکتا ہے انشاءاللہ. بے شک ایسے ہی ہے انشاءاللہ, اور ایسا ہی ہوگا. تھوڑا سا مزید ہم پاک فوج کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. جنرل صاحب, کون سے عوامل ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاک فوج کو دنیا کی دیگر افواج سے ممتاز کرتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو پاکستانی فوج میں چند ایک جو ان کے طور امتیاز ہے وہ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی فوج ہے یہ طول و عرض جو ہے پورے پاکستان کا, وہاں سے سپاہی اور افسر بھرتی ہوتے ہیں. آفسرز کا تو چلیں یہ ہے کہ اوپن کمپٹیشن ہے, جو جوان ہیں ان کا آبادی کے تناسب سے ہر ضلع سے ان کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. شروع میں ہمیں کوئی تھوڑا سا پرابلم تھا سندھ اور بلوچستان کا. سندھ کا تو بالکل ختم ہو گیا, بلوچستان کا جو تھوڑا سا تھا وہ بھی ہم نے اس کو اوور کم کر لیا ہے. اب آپ کو افواج پاکستان میں بلوچ بھی ملیں گے, بروہی بھی ملیں گے, سندھی بھی ملیں گے, اور کے پی کے گلگت بلتستان, کشمیر, ہر جگہ چپے چپے. تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان کی یکجہتی کا ضامن بھی ہے, کیونکہ یہاں پر مل جل کر جس طریقے سے ہم لوگ رہتے ہیں وہ ایک بات. دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی فوج صرف دفاع ہی نہیں کرتی, بیرونی اور اندرونی جو ہمارے دشمن ہیں, اپنے ہندوستان کو کتنی دفعہ ہم نے ان پہ دانت کٹے کیے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ فوج سب سے آگے اپنے لوگوں کا خیال کرتی ہے, ان کو کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتی ہے, ان کی جانیں بچاتی ہے, ان کو مویشیوں کی جانیں بچاتی ہے. تو پاکستانی فوج ہماری سوسائٹی کا ایک ایسا مربوط حصہ ہے جو کہ اس کو جوڑ کے بھی جس نے رکھا ہوا ہے, اور جو خدمت کے جذبے سے بھی سرشار ہے. ہاں, کبھی کبھار ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کوئی ایک گروہ یا کچھ لوگ جو ہے ان کی پالیسی سے اگر وہ کچھ رکھتے ہیں اور ان کے خیال ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے بات چیت کے ذریعے ہم ختم کر لیتے ہیں, ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن جو فوج کی قربانیاں ہیں, جو فوج کا جذبہ ہے, وہ اتنا یونیک ہے کہ میرا خیال ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ مختلف علاقوں سے لوگ جیسے اکٹھے ہوتے ہیں, میرا خیال یہ سب ملکوں کے بس کی بات نہیں ہے. بے شک ایسے ہی ہے. تو دوسرا, اگر مارکہ حق کے حوالے سے, مئی میں جو مارکہ حق ہوا ہے اس کے حوالے سے مزید بات کر لی جائے تو جنرل صاحب, جیسے بھارت جو تھا وہ اوچھے ہتھ کنڈے ابھی تک اپنا رہا ہے, پہلے بھی اپناتا تھا, پھر وہ بڑا غرور کرتا تھا کہ جی ہمارے پاس جو ہے نا ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس جو ہے نا سب سے بڑی فوج ہے, اور اس کی منہ کی کھانی پڑی. یہ ہم نے مئی میں اس کو بتایا ہے. تو مزید آپ کو لگتا ہے کہ جو مئی میں جو 2025 کا بھارت نے جو مارکہ کیا تھا, یہ جو حرکت کی تھی, اس کا مزید مس ایڈونچر جو اس نے کیا تھا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے یا آگے مزید اس کو بھگتنا پڑے گا؟ جی, پہلے تو یہ وہ چاہ کہہ رہے تھے, اصل میں آپ کو پتا ہے کہ 2019 میں وہ جو ابھی لندن والا واقعہ پیش آیا تھا, وہ زخم بڑا ان کو گہرا لگا تھا, اور وہ اس کا بدلہ اتارنا چاہ رہے تھے کسی نہ کسی طریقے سے, دنیا کو یا اپنے لوگوں کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہماری فوج اتنی کمزور نہیں ہے, ہماری ایئر فورس اتنی کمزور نہیں ہے. ایک تو وہ فیکٹر تھا. دوسرا یہ ہے کہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ایبوگریٹ کرنا چاہ رہے تھے یا اس سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے, تو وہ بہانہ کوئی نہ کوئی بنانا چاہ رہے تھے. اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر میں وہ ایک اور بہت زیادہ ظلم و ستم کا بازار زیادہ گرم کرنے, تو یہ ان کے یہ والے اہداف تھے.
اور صاف ظاہر ہے کہ پاکستان کو سبق سکھانے کا بھی ان کے دل میں ارمان تھا جو پورا نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوگا 2019 میں وہ کہتے تھے کہ کاش کہ ہمارے پاس رفیل ہوتے, تو جب رفیل آ گئے تو دیکھ لیا. اس کے بعد اب کہتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے پاس F-35 ہوتے, تو اب وہ بھی جب آ جائیں گے تو ہم دیکھ لیں گے. میں تو ان کو یہ کہا کرتا ہوں, اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ جنگیں جو ہیں صرف اکوپمنٹ کی بنیاد پر نہیں, تو انہوں نے جو رافیل کے ساتھ کیا ہے, اب آپ کو لگتا ہے کہ ان کو 35 ملے گا, F-35 ملے گا؟ اگر ہاں جی 100 دفعہ سوچیں گے دینے والے کہ بھی ان کو دینا بھی چاہیے کہ نہیں, یہ تو مارکیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں ہر چیز کی. تو یہ تو ایک چیز ہے. باقی یہ کہ جو ہم نے یہ جو 4 دن کی جنگ تھی, اس میں ویسے تو پہلے ہی دن ہم نے اپنی جو ہے نا ڈیٹرنس اسٹیبلش کر لی تھی, لیکن وہ تھی ڈیٹرنس بائی ڈینائل, کہ ہم نے ان کو ہم نے وہ نہیں کرنے دیا جو وہ کرنا چاہ رہے تھے. لیکن جو چوتھے دن 10 مئی کو ہم نے کام کیا, وہ ہم نے ڈیٹرنس بائی پنشمنٹ, یعنی کہ اگر آپ نے کوئی شرارت کی تو ہم آپ کو سزا دیں گے. وہ ذرا اوپر کا لیول ہوتا ہے ڈیٹرنس کا, وہ ہم نے قائم کیا ہے. تو میرا خیال ہے کافی دیر تک وہ سوچیں گے جب کوئی کام کرنے سے پہلے, لیکن ایک کام وہ کر رہے ہیں وہ ہمیں سوچنا چاہیے. وہ یہ کہ جب وہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور جاری ہے, تو یہ جو ہمارا خون بہایا جا رہا ہے TTP کے تھرو, BLA کے تھرو, تو وہ یہی کام کرنا چاہ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے سپہ سالار نے اس کے جواب میں بھی ایک دھمکی دے دی ہے ان کو بتایا کہ اگر آپ باز نہ آئے تو پھر آپ اپنے زخم چاٹتے رہو گے, جو کچھ ہم آپ کے ساتھ کریں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم مربوط طریقے سے اس کا جواب بھی دے دیں, جو کہ کبھی نہ کبھی ضرور ملے گا ان کو, تو بالکل وہ ہمیشہ کے لیے کافی عرصے کے لیے آرام سے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے. باقی ہم نے چوٹ انشاءاللہ ان کو ایسی پہنچائی ہے, جلد شرارت کریں گے نہیں. اگر کریں گے تو میں آپ کے تھرو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. میں نے پہلے پچھلی جنگ سے پہلے, یہ جو 4 جنگ تھی سے پہلے, میں نے کئی چینلز پہ کہا تھا ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں, ایسے ہمارے پاس پروسیجر ہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے. میں آپ کے توسط سے دوبارہ ان کو بتا دوں کہ اے ہندوستانیوں, ہمارے پاس اور ایسی چیزیں موجود ہیں جن کا ابھی بھی آپ کو علم نہیں ہے. تو یہ شرارت نہ کرنا, کرو گے تو شاید اس دفعہ ہم اپنے کافی سارے مسائل حل کر لیں گے, جو کہ آپ کے ساتھ پانی کا مسئلہ ہے یا کشمیر کا مسئلہ ہے. تو اگر کرنے کی کوشش کی تو دیکھ لینا پھر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, کہ دوبارہ ان کے پاس یہ کہہ لیں کہ موقع نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا مس ایڈونچر کر سکے. لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نعیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. تو پروگرام میں جناب آگے بڑھتے ہیں, اور اب ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ محمد شہباز صاحب ہیں, جنہوں نے جنگ سپتمبر میں میجر عزیز بھٹی صاحب کے ساتھ بڑی ہی بہادری کے ساتھ دشمن کو ناکو چنے چبوائے تھے. اس وقت کی کیا سچویشن تھی, کیا جذبہ تھا, آئیے انہی سے جان لیتے ہیں. Little introduction about myself. We were in Pakistan Military Academy in the final term. تو 6 ستمبر کو جب لڑائی لگی ہے تو ہمیں وہ آرڈر مل گئے. ہم نے اکتوبر کے فرسٹ ویک میں پاس آؤٹ ہونا تھا, لیکن وہ میری 5 دن پہلے یعنی کہ 1 سپٹمبر کے اندر کر دی گئی, اور ہمیں کہا گیا کہ فیلڈ مارشل صاحب کی تقریر سنیں آ کے. اور 11 ستمبر کو ہم پاس آؤٹ ہوئے. اسی وقت شام کو اپنے سینٹر میں ہم پہنچ گئے, اپنے رسپیکٹیو سینٹر میں جو انفینٹری آفیسرز تھے. ہم پنجاب سینٹر مردان میں گئے, وہاں ہمیں 2 دن سٹے کیا, ہمیں انٹروڈیوس وغیرہ کیا انہوں نے. اس کے بعد راجہ عزیز بھٹی صاحب کا رول جو ہے جس میں نشان حیدر ملا ان کو, وہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ راجہ عزیز بھٹی صاحب بڑے قابل افسر تھے. تو انہوں نے بریگیڈ کو یہ کہا کہ جی ہمیں ایک کمپنی جو ہے وہ آگے رکھنی چاہیے برکی سے, ہم نے سیدھا فری رن نہیں دینا چاہیے دشمن کو. تو انہوں نے اپنی کمپنی جو ہے اس کو پھر آگے رکھا. اب انہوں نے پیچھے بھی دشمنی تیار کرنے تھے, تو پھر 2 پلٹونیں ان کی آگے رہ گئیں, پیچھے ایک پلٹون تھوڑی جو مورچے تیار کر رہی تھی. تو اس کے لیے 12 پنجاب سے صوبیدار عالم زیب کی ایک پلٹون ان کے نیچے زیر کمان دی گئی. تو بریگیڈیئر رحمان بعد میں بریگیڈیئر بنے ہیں, اس وقت 2nd لیفٹیننٹ تھے. ایک پلٹون ان کی تھی, وہ امرودوں کا باغ تھا, اس میں ایک اور راجہ عزیز بھٹی صاحب, حالانکہ ان کو پیچھے نہر پہ ہونا چاہیے تھا, وہ چلے گئے وہاں چوبارے میں. یہ میں آپ کو تصویریں دکھاؤں گا, اور اس میں جا کے وہ ٹارگٹ لیتے رہے, کیونکہ بڑے ایکسپیرینسڈ افسر تھے, ان کو ہر چیز کا پتہ تھا. تو وہ 7 تاریخ کو صبح انہوں نے پھر دوبارہ اٹیک کیا برکی پہ. 7, 8, 9, 10, 11
راجہ عزیز بھٹی صاحب کو جو نشان حیدر ملا ہے وہ گولا لگنے سے نہیں ملا، ان کو یہ ملا ہے کہ ایک کمپنی کے ساتھ انہوں نے دشمن کو 4-5 دن روکے رکھا، 4 راتیں اور 5 دن روکے رکھا. 7 کو اٹیک ہوا، 8 کو ہوا، 9 کو ہوا، 10 کو ہوا، 10-11 کی رات کو تو بہت تھا. پھر وہ جو ایک آپ نے ڈرامہ دیکھا ہو نا راجہ عزیز بھٹی صاحب کو، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں پھر پتہ لگا کہ وہ زخمی ہمارا ایک عصمت اللہ ہوتا تھا، بڑا اچھا باکسر تھا، وہ پیچھے آگے رہ گیا. تو راجہ عزیز بھٹی صاحب نہیں، میں نے زخمی نہیں چھوڑنے، زخمیوں کو لے کے آنا. اگر آپ ڈرامے میں دیکھیں تو کشتی کے اندر وہ جا رہے ہیں کیونکہ پل تو ٹوٹ چکا ہوا تھا. پھر جا کے انہوں نے ایک پلٹون جو ان کے ساتھ تھی اس کے ساتھ انہوں نے اٹیک کیا، فزیکل اٹیک کیا، اور وہ زخمی لے کر آئے. اور پھر 10-11 کی رات کو وہ واپس ریٹریو کیا اور پوزیشن کو بحال کیا. پھر سی او صاحب نے آرڈر دیا کہ نہیں بھئی آپ پہنچیں ابھی واپس، آپ ریسٹ کریں. تو پھر 10-11 کی رات کو 11 کی صبح وہ پر شام کو ان کو بلایا، رات 11-12 کی رات کو وہاں رہے، جو انہوں نے ڈرامے میں بھی دکھایا ہے، اپنی انگوٹھی والا جو بھی دی انہوں نے. اور پھر 12 تاریخ کو صبح واپس آئے، نئی وردی پہنی انہوں نے، سارا کچھ کر کے. اور اس وقت وہ آرٹلری کا شوٹ لے رہے تھے، ٹینکوں کا فائر آ رہا تھا. تو صبح رمبلی اس کو کہتے تھے ہم. تو وہ ان کے سینئر جیسے انہوں نے کہا سر نیچے ہو جائیں، اسپاٹر لگا ہے. ابھی وہ کھینچ ہی رہا ہے راجہ عزیز بھٹی صاحب کو کہ دشمن کا ٹینک کا گولا لگا اور گر گئے. تو وہ ان کو جو نشان حیدر ملا ہے، وہ نشان حیدر ملا ہے 4 راتیں اور 5 دن دشمن کو روکے رکھا. اور دشمن نے 2 بریگیڈ چینج کی ہیں. پہلا بریگیڈ جو ہے وہ ناکام ہو گیا، پھر دوسرا بریگیڈ آیا وہ بھی ناکام ہوا، اور پھر وہ وہیں رک گئے اس جگہ. اور پھر جب سیز فائر ہوا، کیونکہ میں یونٹ میں جب پہنچا تو اس وقت راجہ عزیز بھٹی صاحب شہید ہو چکے ہوئے تھے، 2 دن ہوئے تھے ان کو شہید ہوئے ہوئے. اور مجھے پھر پلٹون کا آرڈر ملا کہ بھئی وہ ایک پلٹون جو ہے وہ صوبیدار صاحب بھٹی صاحب ہیں، تو آپ جا کے کمانڈ کریں. تو اگلے دن 16 تاریخ کو 16-17 کی رات کو میں پھر جا کے میں نے وہ پلٹون کمانڈ کی. تو ابھی بھی جو پورے بریگیڈ کے اندر ایک پلٹون جو اکراس دی BRB تھی وہ میں کمانڈ کر رہا تھا، 2nd لیفٹیننٹ شہباز. 65 کی لڑائی میں ایک نیو کانسیپٹ آف آپریشن تھا، جس میں یہ تھا کہ ہم منیمم ٹروپس کو آگے رکھیں گے اور زیادہ پنچ پیچھے رکھیں گے، اور جب دشمن کو لیور ان کریں گے تو پھر جا کے پیچھے سے اٹیک کریں گے. یہ ایک نیو کانسیپٹ تھا ایڈوانس براڈ ڈیفنس آن براڈ فرنٹ. تو اس کے اندر بریگیڈ میں 2 یونٹیں تھیں، 12 پنجاب اور 17 پنجاب، اور وہ ہم ڈپلائڈ تھے، برکی پل کے اوپر ہمارا انکلوڈڈ تھا. تو شفقت بلوچ صاحب کی ایک کمپنی کو ایڈوانس پوزیشن دی گئی کہ آپ جا کے ہڈیارہ کے اوپر ایڈوانس پوزیشن لیں، اور دشمن کو آپ نے جتنی 2 سے 4 گھنٹے ڈیلے کرنا ہے تاکہ ہمارے ڈیفینسو پوزیشن تیار ہو سکے. ایکچولی 5 اور 6 کی رات کو ہمیں آرڈر مل گئے تھے. تو ہماری یونٹ جو ہے 17 پنجاب 12 پنجاب سارے یہ 5 اور 6 کی رات کو وہاں سے اپنے دفاعی پوزیشن اختیار کرنے کے لیے چلے گئے تھے. جو شفقت بلوچ صاحب تھے ان کو ابھی وہ چونکہ انہوں نے ان کو گاڑیاں دی گئیں، باقی ساری ہماری یونٹ پیدل آئی ہے، وہ گاڑیاں دی گئیں، وہ گاڑیاں لے کے ہڈیارہ میں پہنچے اس جگہ پہ. اور ابھی وہ جہیں پہنچے ہیں تو شفقت بلوچ صاحب نے کہا اچھا ہاں بھائی چائے شائے بناؤ، کیونکہ یہ تقریباً 12 بجے کا ٹائم ہوگا جب پہنچے ہیں وہ. تو انہوں نے کہا اچھی لگاؤ. تو مورچے انہوں نے جو پہلے ایک دن ریکی کر چکے ہوئے تھے انہوں نے آہستہ آہستہ لگائے. اور وہ جو اللہ 66 کی لڑائی میں اللہ نے بڑی مدد کی، اور عوام ہمارے ساتھ تھی، عوام، اور بالکل ایک سیسا پلائی تھی. تو اس کے اندر اللہ نے مدد یہ کی، میں آپ کو بتاؤں کہ دشمن نے جب حملہ کیا تو وہ ہڈیارہ ڈرین پہ جب پہنچے، ہڈیارہ ڈرین جو آج کل والی ہے وہ ہڈیارہ ڈرین نہیں ہے، اس وقت بڑی چھوٹی سی ہڈیارہ ڈرین تھی، اور اس کا جو ہمارے سائڈ والا پارٹ تھا وہ تھوڑا اونچا تھا، آگے والا تھوڑا نیچے تھا. تو جب وہ ہڈیارہ ڈرین کے اوپر انیمی پہنچا تو انہوں نے وہاں سے ٹینک کے ساتھ لیڈ کر رہے تھے. ہمارے پاس 2 ریکالس رائفلز تھیں، ایک ہماری شمالی جانب پہ ایک 11 FF تھی ریکی اینڈ سپورٹ بٹالین، ایک ان کی پلٹون لگی ہوئی تھی، اس میں بھی ریکالس رائفلز تھے، لیکن وہ تھوڑے سے مین ایکسس سے ہٹ کے تھے اوپر شمال کی طرف. جو سڑک تھی وہ ہمارے راجہ اپنا شفقت بلوچ صاحب کے کنٹرول میں تھی. تو اب قسمت میں بتاتا ہوں کہ ہماری جو ریکالس رائفل اتنی ایکوریٹ نہیں ہے جتنی، تو اس کے اندر وہ ہمارا جو فدا تھا، ہمارا جو حوالدار تھا، تو لانس حوالدار تھا، اس نے ایم لیا اور فائر کیا. اور یہ آرر ہوتی ہے کہ کمپنی کے ایک دائیں اور ایک بائیں لگی ہوتی ہے آپس میں، 1500 کا
गज का फ़र्क होता है। उसने जब पहला टैंक फायर किया तो पहला टैंक हिट कर दिया, और अल्लाह ने मदद की कि दूसरी जो आरा ने फायर किया उसने दूसरा टैंक हिट कर दिया, और साथ हमारे गुलाम अहमद था, उसके बाद में टीजे मिला, उसको भी जो हमारा हवलदार था आरआर का जिसने टैंक को गिराया उसको भी तमगा जरूरत मिला। उसको उसने जब फायरिंग शुरू की तो वो मशीन गन का फायरर था वेपन सेक्शन में, तो वो फायर नहीं हो रहा, उसने मशीन गन उठाई और वो बने दे उत्ते रखती, पंजाबी जिसा कहते हैं, मोर्चे भी तैयार नहीं थे हमारे, वो उसने जब मशीन गन का फायर खोल दिया, दुश्मन ये समझा कि शायद ये दिफाई मेन पोजीशन है, जो मैंने आपको समझाया ना कॉन्सेप्ट, एक्चुअली हमारा तो मेन डिफेंस BRB पे था, वो ये समझे कि शायद ये पाकिस्तान ने मेन दिफाई पोजीशन अडियारा ड्रेन पे ली हुई है, और अब ये जनाब जो ही हम इधर से आएंगे वो पीछे से आके हमला करेंगे हमारे पास, जैसे उनकी सोच। लेकिन वो हमला करते रहे, आर्डर मिल गया शफकत बलोच साहब को 2 बजे के आप विड्रॉ करें, बिकॉज पीछे से बरकी पुल को उड़ाना था। हमारा जो अडियारा ड्रेन का पुल था वो जल्दी में तैयार किया उसको, तो वो पूरा उड़ा नहीं, वो बैठ गया बीच में, पूरा बैठ गया। तो अगर गाएंगे तो मैं तस्वीरें भी आपको दिखा दूंगा, तो वो बैठ गया बिल्कुल। तो ये बरकी पुल को चूँकि उड़ाना था, तो फिर ऑर्डर मिल गया कि भी आप फ़ौरन वापस आएँ। तो फिर शफकत बलोच साहब अपनी कंपनी को ले के 2 बजे वहाँ से उन्होंने विड्रॉ किया, और जो मेन कॉलम था वो आया पैदल हमारी कंपनी के ज़रिए, कोरिया की साइड से पैदल, एक ही पुल था। और जो ही अपना शफकत बलोच साहब ने 2 बजे के करीब पुल क्रॉस किया तो पुल उड़ा दिया, बरकी का पुल उड़ा दिया गया। तो शफकत बलोच साहब का बड़ा रोल है, उनको 17 जरूरत मिला, उनको गोली भी लगी बाई तरफ पे, और उनका बड़ा रोल था कि यानी कि जहाँ 2 से 4 घंटे का डिले था, उन्होंने तकरीबन 8-9 घंटे डिले किया एनिमी को, और दुश्मन वहाँ से फिर जो पहला ब्रिगेड था उसको उन्होंने चेंज किया। फिर एक बरका कलां और बरका खुर्द बीच में सेंटर में थे, उसके ऊपर भी उन्होंने अटैक किया कि शायद यहाँ भी कोई पोजीशन होगी। 6 सितंबर को शाम को ये दुश्मन जो है ये बरका कलां तक करके अटैक, तो 6-7 की रात को 10-11 बजे ये बरकी को क्लोज़ किया है उन्होंने। मुझे बहुत फ़ख्र है, और मुझे अपने मुल्क पे और कौम पे बहुत फ़ख्र है, क्योंकि जो 65 की स्पिरिट थी, वो 3.5 मिनट की जो तकरीर थी फील्ड मार्शल यूब साहब की, उसने पूरा बलवा किया। मैं आपको थोड़ा सा कि पूरी कौम सीसा पलाई। आप यकीन करें कि वो ड्रामे में एक सीन दिखाया गया है कि लोग हाकियाँ लेके कफन बांधे हुए हमारी यूनिट में पहुंच गए, तो हमारे CO साहब ने बड़ी मुश्किल से उनको वापस किया, उनको शेर के बच्चों हम आ गए हैं भाई, यहाँ तूफाने का फायर हुआ है, तो आप तो कैसे फायर से बचेंगे, तो आप फ़ौरन निकालें उनको, MP वाला उनको वापस करा। ये स्पिरिट थी। और मैं ये समझता हूँ, मुझे एक तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री मिला अपनी सर्विस के दौरान, जब मैं रिटायर होने से पहले 3-4 साल तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री मुझे मिला। बाकी जो वार के मेडल थे, फिर 71 वार मैंने छम में लड़ी, छम सेक्टर में, उस समय आर्मी एविएशन में था, तो वहाँ भी मैं अल्लाह के फजल से रिकमेंड हुआ 17 जरूरत के लिए, लेकिन उसी दिन सीज़ फायर हो गया, तो हमारी जो थी मेरी साइटेशन वो आगे पहुँच ना सकी, बिकॉज वो जो डिबैकल था ईस्ट पाकिस्तान का, वो हम सब रो रहे थे, तो वो पर उसी में रह गया। तो छम सेक्टर के अंदर 71 वार में था। फिर मैं जैसे आपको बताया कि अपनी यूनिट जब कमांड की 86-87 में 17 पंजाब, तो अफ़गान जहाज़ चल रहा था, वहाँ मैं पारा चिनार में था, 1.5 साल यूनिट कमांड की। तो अल्लाह ताला का बड़ा फजलो करम रहा, और मैं आज ही बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ। मैं नौजवानों को कहता हूँ कि आप देख लें कि हमारा ये जो दुश्मन है हमसे कई गुना ज़्यादा है, और ये हमारे चीफ साहब जो है फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब और एयर चीफ मार्शल अपना सिंधु साहब, उन्होंने उनको नाकों चने चबा दिए, और ये हम बड़े स्टेड फास्ट रहे, और पूरी कौम यहाँ फिर दोबारा इकट्ठी हुई, क्योंकि कौम और फौज इकट्ठे लड़ते हैं, अलहदा नहीं हो सकते। जब तक कौम और सिपाही फौज इकट्ठी है, दुश्मन की जरूरत ही नहीं होती। और मैं जवानों के लिए पैगाम देता हूँ कि आप सीखें। चलें, अभी आपने 65 वार तो नहीं देखी, लेकिन आपने जो ये जो लड़ाई देखी है 6-7 मई की, उसमें देखेंगे कैसी स्पिरिट थी कि हर जगह वो ड्रोन लेके फिर रहे थे इंडियंस, लेकिन किसी जगह भी कामयाबी नहीं हुई। फिर हमने क्या एक्शन लिया कि हमने उनके अड्डे तबाह किए, उनके जो थे अम्यूनिशन डेपो तबाह किए, उनके 6 जहाज़ मारे, और वो BBC ने, अमेरिका ने, सब ने एक्नॉलेज किया है कि जी आपने उनके 6 जहाज़ गिराए हैं, और 6 जहाज़ वो गिराए हैं जो राइफल वगैरह थे, राफेल को गिराया उन्होंने।
تو یہ اسپرٹ تھی اور یہی اسپرٹ کامیابی کے امکنار ہے. تو جوانوں کے لیے میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ اپنی قیادت پہ پورا یقین رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ قیادت آپ کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گی. اور میں آج بھی تیار ہوں لڑنے کے لیے, میں آپ بھی محاذ پہ جانے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے جی, ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ محمد شہباز صاحب موجود ہیں. شہباز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ نے اس کے اوپر ہمیں اپڈیٹ کیا ہے. اور جناب, پاکستان ہمیشہ سے ایک پرامن قوم کے طور پر جانا جاتا ہے جو جیو اور جینے دو کے اصول پر یقین رکھتا ہے. قیام پاکستان کے پہلے دن سے ہی اس نے اپنے تمام ہمسایوں خصوصاً بھارت کے ساتھ ایک ذمہ دارانہ اور پرامن طرز عمل اپنایا. متعدد اشتعال انگیزیوں اور چیلنجز کے باوجود بھی پاکستان نے کبھی پہل نہیں کی اور نہ ہی خطے کے امن کو خراب کیا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے, مگر بدقسمتی سے بھارت نے اسے کمزوری سے تعبیر کیا. تاہم جب بھی پاکستان کو حد سے زیادہ اشتعال دلایا گیا, اس نے واضح, مضبوط اور پرعزم جواب دیا جس سے دنیا کو اس کی دفاعی صلاحیتوں پر کوئی شک باقی نہیں رہا ہے. اور اس کی مثال مارکہ حق کے طور پر بھی پوری دنیا کے سامنے واضح طور پر موجود ہے کہ بھارت کو منہ توڑ جواب دے کر ہم نے یہ بتایا کہ پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے, اور ہر خود مختار ملک کا یہ بنیادی حق اور ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سرحدوں, اپنی عوام کو اپنی نظریاتی بنیادوں کا دفاع کر سکے. تو آج بھی ہم اسی دن کو منا رہے ہیں اور اس کی مناسبت سے مزید بات کریں گے کہ پاکستان کو جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہونا کیوں ضروری ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں نمائندہ لاہور نیوز سہیل کیسر صاحب موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. سہیل صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جاگو لاہور میں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیے. شکر اللہ کا, ٹھیک ٹھاک. سہیل صاحب, آج کا دن بڑا اہمیت کا حامل ہے. کوئی شک نہیں. ایک تو 6 ستمبر بھی ہے, دوسرا 12 ربیع الاول بھی ہے. بالکل, دو جو ہے نا اہم ترین چیزیں ہم ایک ہی دن میں منا رہے ہیں, تو کیا ہی بات ہے. دوسرا مارکہ حق بھی تو منا رہے ہیں نا ساتھ ہی ساتھ, جو مئی میں ہوا تھا. تو کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ یہ تو مجھے بتائیے کہ پاکستان کا جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہونا کیوں ضروری ہے؟ اچھا خیر, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. ہر ملک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا دفاع جو ہے ناقابل تسخیر ہو. اس کے لیے ممالک مسلسل کوششیں کرتے رہتے ہیں. آج ہم چونکہ پرٹیکولرلی 1965 کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو کچھ حقائق یا کچھ اگر اس کے بارے میں زیادہ بات کر لی جائے تو کچھ مناسب رہے گا, یا دفاع پر ہی آپ رکھنا چاہتی ہیں بات؟ دونوں پہ. ہاں جی. اچھا, جو 65 کی وار ہے نا, اگر یہ اسٹڈی کی جائے تو یہ بڑا ہی دلچسپ ٹاپک ہے اور میں نے اس کو بہت پڑھا ہے. اچھا. جس کا اس 65 کی وار کے آثار تو 6 ستمبر سے بہت پہلے نظر آنا شروع ہو گئے تھے کہ جب سر کریک کا علاقہ جس کو رن آف کچھ بھی کہتے ہیں, حیدرآباد سے گجرات کی طرف, انڈین گجرات, اس کے درمیان ایک بڑا دلدلی سا علاقہ ہے. اچھا. اور جب کبھی سمندر میں وال آتا ہے تو یہ تمام علاقہ جو ہے نا یہ پانی میں ڈوب جاتا ہے. تو جب پانی اترتا ہے تو علاقہ دلدلی ہو جاتا ہے. وہاں ایک سڑک کی تعمیر سے دونوں کے درمیان کشیدگی شروع ہوئی. پاکستان کو ایڈوانٹیج یہ تھا کہ پاکستان کا جو بیس کیمپس یا جہاں سے اس کو آرمی کی رسد جاتی تھی وہ شہر بہت قریب تھا, حیدرآباد. ٹھیک ہے. اور ان کے پاس یہ ایڈوانٹیج نہیں تھا. ان کا جو لاسٹ وہ ریلوے اسٹیشن تھا وہ احمد آباد کی طرف تھا کہیں, تو وہاں سے ان کو ساری ہو تو بہت دور تھا, تو وہاں پر پاکستان کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج تھا. اس سے کشیدگی شروع ہوئی. اس کے بعد آپریشن جبرالٹر لانچ ہوا اور بڑھتے بات پھر یہاں تک پہنچ کی کہ بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے دھمکی دی کہ اب بھارت اپنی مرضی کا محاذ کھولے گا. یعنی اس نے واضح اعلان کر دیا کہ اب بھارت پاکستان پر کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے. تو 6 ستمبر سے پہلے جو بہت ایک بڑا مارکہ ہوا چھم جوڑیاں میں ہوا تھا, جب پاکستان فضائیہ اور بھارتی فضائیہ کا آپس میں ٹاکرا ہوا چھم جوڑیاں کے محاذ پر گجرات. تو سرفراز رفیقی تھے, بعد میں شہید ہو گئے تھے ایک مشن کے دوران. بڑی شاندار پرسنالٹی کے مالک, میں نے بہت پڑھا ان کے بارے میں. تو اس مارکے میں پاکستان نے شاید 2 بھارتی طیارے جو ہیں بھارت کے مار گرائے پہلی جھڑپ کے دوران. صحیح ہے. تو اس جھڑپ نے آئندہ کا ایک لاہ عمل طے کر دیا پاک فضائیہ کے لیے بھی کہ بھائی مطلب ہم نے پہلے مارکے میں یہ کام کر دکھایا ہے, اب یہ اسی طرح چلے گا آگے جنگ میں. اس کے بعد آ گیا 6 سپٹمبر اور نرنجن پرساد تھے, میں جنرل نرنجن پرساد بھارتی ڈیو کمانڈر تھے.
ان کی قیادت میں حملہ ہوا لاہور کے محاذ پہ، اور یہ پورا ایریا جو ہے اس پر کافی زبردست اٹیک ہوا، اور BRB تک وہ آگے بڑھا ہے۔ تو چھم جوڑیاں کا جو مارکہ ہے اس نے ایک سمجھ لیں کہ پیٹرن سیٹ کر دیا، اور اس کا ایک بڑا نفسیاتی اثر بھی پڑا کہ انڈین ایئر فورس جو ہے اس کو ایک مطلب نفسیاتی شکست آپ کہہ لیں، اور اس میں یہ تھا کہ obviously کہ پاکستان کے پاس اس وقت F-86 طیارے تھے، یہ جو چائنا چوک اور ٹون ہے ان کو سیبر بھی کہتے ہیں، بیسیکلی یہ کورین وارز میں استعمال ہوئے تھے، 1962 63 میں وار چلی تھی، اس کے بعد یہ بہت سارے پاکستان کو امریکہ کی طرف سے ملے، تو ان کے پاس تھے ہنٹر، کیمبرا، جیگوار، اس طرح کے طیارے تھے، لیکن ٹیکنالوجیکلی یہ طیارے بہتر تھے، اور اس وقت کا واحد جو سپر سونک طیارہ تھا وہ تھا اسٹار فائٹر F-104، وہ بھی پاکستان کے پاس تھا، وہ صرف پاکستان تب بھی ہم ٹیکنالوجیکل، جیسے ابھی میں بریگیڈیئر لیفٹیننٹ جنرل صاحب سے بات کر رہی تھی، ہم یہ سنتے چلے آئے کہ وہ جی وہ بڑا ٹیکنالوجی میں بھی آگے، ٹیکنالوجی میں ہم ان سے بہتر تھے، طیارے اسٹار فائٹر 104 ہمارے پاس، F-86 ہمارے پاس، لیکن اس میں جو بیسک ڈیفرنس تھا نا وہ ٹریننگ کا تھا۔ اگر آرمی کی بات کریں تو بات لمبی ہو جائے گی، ایئر فورس کی بات کریں اور لمبی ہو جائے گی، لیکن دونوں افواج میں جو ٹریننگ ہے اس کا جو معیار ہے نا وہ اصل میں ڈیفرنٹ کریٹ کرتا ہے۔ تو ایئر فورس نے جو پیٹرن سیٹ کیا آگے جا کر ہم نے پھر دیکھا، اچھا جب یہ سارا سلسلہ ہوا تو اس کے بعد پھر لال بہادر شاستری کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ اب ہم اپنی مرضی کا محاذ کھولیں گے، اور نرنجن پرساد ڈیو کمانڈر تھے، انہوں نے ان کی قیادت میں جو انڈین ڈیو تھا اس نے حملہ کیا پاکستان پر، BRB تک آگے بڑھا ہے۔ جو رینجرز کی ابتدائی پوسٹ تھیں وہ مطلب ختم ہو گئی، ظاہر ہے بہت سارے رینجرز شہید ہوئے، باقی پیچھے آئے۔ اس کے بعد پھر یہ سارا جو سلسلہ رہا BRB کے کنارے پر، تو وہ پھر اس سے آگے نہیں آ سکے، اور اس دوران بہت سی قربانیاں بھی دیں۔ میں نے خود ایک، اب تو پتہ نہیں وہ سنگ میل ہے کہ نہیں، کہ جب واگا سے ہم لاہور کی طرف آتے ہیں نا تو وہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا تھا کہ لاہور 15 یا 16 میل دور ہے یہاں سے، تو اس کے اوپر کسی افسر نے نا اپنے خون سے لکھا ہوا تھا 16 بلڈی مائل، یعنی اگر آپ نے لاہور تک پہنچنا ہے تو پھر خون کے دریا سے آپ کو عبور کر کے گزرنا پڑے گا۔ اچھا جب ادھر حملہ ہوا نا تو اس کے بعد ان کا یہ خیال تھا کہ ہم 7 ستمبر کی صبح کو سیالکوٹ سے اپنے آرمر ڈیو کا حملہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور گجرانوالہ کے قریب آ کر GT روڈ کو کٹ کریں گے، پاکستان کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے گا، اور اگر تب تک لاہور کا دفاع نہیں ٹوٹا تو وہی جو آرمر ڈیو ہے وہ واگے کی طرف رخ کرے گا اور عقب سے بھی دفاعی دستوں کو دبوچ دے گا۔ لیکن اتنے بڑے پیمانے کا وہ اٹیک تھا کہ وہ 24 گھنٹے اور لیٹ ہو گیا، اور انفارچونیٹلی کوئی بر وقت مطلب ہمیں ان کے اس حملے کی بھی اطلاع نہیں مل سکی تھی۔ اب کیسے وہ ملی، وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہوا کہ حملے سے مطلب ایک رات پہلے یہ پتہ چل گیا کہ اگرچہ وہ اتفاقاً پتہ چلا لیکن پتہ چل گیا کہ یہ حملہ کرنے اور والے، جب آرمر ڈیو کے حوالے سے یہ پتہ چلا کہ یہ اتنا بڑا حملہ آ رہا ہے تو مطلب ظاہر ہے کہ کوئی ایسا کوئی دفاع کا تب وہ تھا نہیں انتظام ہمارے، تو ایمرجنسی کچھ اقدامات کیے گئے، لیکن جب حملہ ہوا 8 ستمبر کی صبح تو اس نے بہت نقصان پہنچایا، یعنی فرنٹیئر فورس رجمنٹس تھیں وہاں پر، رجمنٹ تھی اور کچھ دیگر، تو وہ ان کا بڑا ہی انہوں نے نقصان کیا۔ لیکن یہاں پر جو نوجوان افسر اور جو سپاہی ایک موقع ایسا آیا، میں نے کسی بک میں پڑھا تھا، ایک موقع ایسا ہے کہ حملہ اتنا شدید تھا کہ فیصلہ کیا گیا کہ یہاں سے اپنے دفاعی مورچے اکھاڑ کر گجرانوالہ جو 2nd ڈیفنس لائن ہے وہاں پر جا کے دوبارہ سے دفاع منظم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو نوجوان آفیسرز نے بحث کی، انہوں نے کہا جناب لوہے کا اتنا بڑا طوفان ہے، اگر ایک مرتبہ ہمارے پاؤں اکھڑ گئے تو پھر ہم پنڈی سے ادھر نہیں رکیں گے، 400-500 ٹینک مطلب آ رہا ہے، تو وہ اسی وجہ سے پھر عین میدان جنگ کے دوران سیالکوٹ کی کمان بدلی گئی، جو جنرل صاحب اس حق میں تھے گجرانوالہ میں جائیں، ان کو چینج کر کے پھر جنرل ٹکا خان کو وہاں اپوائنٹ کیا، اور جنرل ٹکا خان اپوائنٹمنٹ کے فوراً بعد پہلا آرڈر جاری کیا، آرڈر آف دی ڈے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم یہیں پر مریں گے، آخری گولی آخری آدمی تک یہیں لڑیں گے، یہیں مریں گے یہیں لڑیں گے۔
اچھا اسی دوران نا کچھ پاکستان کے ٹینکس بھی پہنچ گئے اور پھر پاکستان ایئر فورس نے جو کردار ادا کیا ہے وہ بڑا ہی شاندار تھا. سیبر طیار مطلب ایئر فورس کے طیاروں نے ایسے تاک کے نشانے لگائے. اچھا پھر اسی وجہ سے ایک مثال مشہور ہو گئی تھی کہ بم باندھ کر نیچے لیٹ گئے, حالانکہ یہ غلط ہے. اچھا ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں تھا. ہم نے تو صحیح زندگی یہی پڑھا ہے, ایسا نہیں تھا. ابھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں اس کو نہیں, وہ لیٹ گئے تھے اور وہ سارا ہو گیا تھا. میں اگر ٹائم ہو تو میں ٹیکنیکل بتائیں ہمیں ذرا. یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ٹینک کو 3 چیزیں 2-3-4 ہتھیار تباہ کر سکتے ہیں. یا وہ ٹینک کو ٹینک مارے گا, ٹھیک ہے, اینٹی ٹینک مائن اس کو اڑائے گی, کوئی ایئر فورس کا اینٹی ٹینک راکٹ اس کو مارے گا, صحیح ہے. ریکلائس رائفل ہوتی ہے, RR گن اس کو کہتے ہیں, وہ جیپ پہ لگی ہوتی ہے کہ لمبی سنالے RR گن, یا پھر راکٹ لانچر جو ہے نا یہ بھی اس کو نقصان پہنچاتا ہے. اب ہوا کیا جی, اب جب وہ دو بدو مارکا شروع ہوا تو بہت سارے جو انفینٹری کے جوان تھے نا, اب وہ مطلب یہ سامنے سے ٹینک آ رہا ہے, اس نے راکٹ لانچر کندھے پہ رکھا. اچھا جتنا ٹینک کے درمیان میں شست باندھ کے درمیان میں آپ راکٹ فائر کریں گے اتنا اس کو زیادہ نقصان ہوگا. اچھا اب یہ جیسے ہمارے سامنے کیمرہ میں نے ادھر سے ٹینک آ رہا ہے, ادھر سے میں نے راکٹ لانچر فائر کیا, ادھر سے ٹینک نے اپنی گن فائر کی, راکٹ لانچر نے ٹینک تباہ کیا اور ٹینک کی جو گن فائر ہوئی اس سے میں شہید ہو گیا. اچھا اب ٹینک چونکہ بہت طاقتور چیز ہوتی ہے, وہ پھٹنے کے باوجود چلتا 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 میرے اوپر آیا اور آ کے پھٹ گیا, یعنی تباہ وہاں پر ہو گیا, لیکن وہ طاقت کے زور پر چلتا ہے. ادھر مطلب وہ ڈیڈ باڈی پڑی ہے, اس کے اوپر آ کے پھٹ گیا, تو اس سے پھر اس روایت نے جنم لیا. بہت سی چیزیں آج جو ہمیں نئی سننے کو ملی ہیں, یا پھر جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے اس کی کلیریفیکیشن آج ہو گئی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے سہیل کیسر صاحب, نمائندہ لاہور نیوز ہیں. سہیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ آئے. جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں صحت کے متعلق, اور آج ہم نے بات کرنی ہے کہ گھٹنوں کے مسئلے بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. نی ریپلیسمنٹ کے بارے میں آج کل ہم سن رہے ہیں کہ جی آئے روز ہمارے فلاں رشتہ دار کا, فلاں کسی شخص کا جو ہے نی ریپلیسمنٹ ہونا ہے یا ہو گیا ہے, اس کے بعد یہ احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں. تو کس طرح ہوتا ہے نی ریپلیسمنٹ, اور اس کے بعد احتیاط کیا برتنی پڑتی ہے, دوسرا کب کروانی چاہیے, تو یہ ساری چیزیں آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر اکمل زیب صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, آرتھوپیڈک سرجن ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب گھٹنے کی سرجری, نی ریپلیسمنٹ یا پھر تبدیلی, یہ کب کروانی چاہیے, کیا اس کا پروسیجر ہوتا ہے؟ دیکھیں جس طرح ہماری باڈی کے مختلف پارٹس ہیں ان کے اوپر ایجنگ کے ایفیکٹس آتے ہیں, اسی طرح ہمارے گھٹنوں کے اوپر بھی وقت کے ساتھ ساتھ ایجنگ کے ایفیکٹس آتے ہیں. اور آفٹر 40 ایئرز آف ایج جو گھٹنے کی نرم ہڈی ہے وہ گھسنا شروع ہو جاتی ہے, اور ایک ٹائم آتا ہے وہ اتنی گھس جاتی ہے کہ گھٹنوں میں تکلیف رہنے لگتی ہے, اور اس تکلیف کی وجہ گھٹنے کی ہڈیوں کا آپس میں رگڑ کھانا ہے. تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہ تکلیف بڑھتی جاتی ہے, یہ نرم ہڈی اور زیادہ کمزور ہوتی جاتی ہے. اس کو ہم اپنی لینگویج میں آرتھرائٹس کہتے ہیں, اور اس کی 4 ڈیفرنٹ سٹیجز ہوتی ہیں, سٹیج 1, 2, 3, 4. سٹیج 1 سے بیماری شروع ہوتی ہے اور یہ الٹیمیٹلی سٹیج 4 تک جاتی ہے. اور جب کوئی بھی مریض گھٹنے کے آرتھرائٹس میں سٹیج 4 کا شکار ہو جاتا ہے تو اس ٹائم ہمارے پاس گھٹنے کی تبدیلی کے علاوہ کوئی اور طریقہ علاج رہ نہیں جاتا. تو اس کا علاج کرنے کے لیے ہمیں سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے, جس کا نام ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ ہے. مطلب اگر سٹیج 4 پر آپ آرتھرائٹس کے پہنچ گئے ہیں تو دین آپ کو نی ریپلیسمنٹ کی طرف جانا ہی جانا ہے. لیکن اس کے کیا سائنز اینڈ سمٹمز ہو سکتے ہیں کہ جی اب نی بالکل ہی ڈیمیج ہو چکا ہے آپ کا اور اب تو نی ریپلیسمنٹ کرانی ہی کرانی ہے؟ دیکھیں نی کی خرابی جو ہے یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو ایک رات میں یا ایک دن میں, بالکل ایسے ہی ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جو سالہ سال پہلے شروع ہوتا ہے, اور اس کے بعد جب یہ پورا سٹیج 1 سے گزرتا ہوا سٹیج 2, سٹیج 3 سے سٹیج 4 پہ پہنچتا ہے, اس دوران مریض گھٹنوں کے درد کے ساتھ, ٹانگوں کی کمزوری کے ساتھ اور ٹانگوں کی موومنٹ میں پرابلمز کے ساتھ ہمارے پاس پریزنٹ کرتا ہے. اور اگر سٹیج 1, 2 یا 3 کو اچھے طریقے سے مینیج نہ کیا جائے, پراپر فزیوتھراپی نہ کی جائے, پراپر میڈیکیشن نہ لی جائے, تو یہ بہت جلد سٹیج 4 پہ چلا جاتا ہے. اور سٹیج 4 پہ جانے کے بعد مریض نہ تو چل پاتا ہے, نہ اپنا گھٹنے بینڈ کر پاتا ہے, نہ وہ زمین پہ بیٹھ پاتا ہے, مریض بیڈ یا چارپائی تک محدود ہو کے رہ جاتا ہے.
تو اس میں پھر ہمیں مریض کے لیے ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ کی طرف جانا تو پڑتا وہ پھر آپ کے پاس آپشن یہی ہے کہ آپ نے نی ریپلیسمنٹ کی طرف جانا ہے. اچھا آج کل ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ گھٹنے میں اگر آپ کا مسئلہ چل رہا ہے, خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں, گھس گئے ہیں, تو نی ریپلیسمنٹ نہ کروائیں, انجیکشنز لگوا لیں, کچھ درد کے انجیکشنز ہیں, وہ صحیح ہے یا پھر نی ریپلیسمنٹ ہی کرانا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیماری کی مختلف سٹیجز ہیں, ٹھیک ہے, ہر سٹیج کے مطابق ٹریٹمنٹ ڈیفرنٹ ہے. اچھا تو یہ انجیکشن کون سے والے سٹیج اگر تو میں مریض آتا ہے؟ ہمارے پاس سٹیج 3 پہ پریزنٹ کرتا ہے اور مریض کو پین ہے تو ہم اس کی پین سیٹل کرنے کے لیے انجیکشنز کی طرف جا سکتے ہیں. اس میں مختلف طرح کے انجیکشنز آتے ہیں, کچھ لوگ اسٹیرائڈز کا استعمال کرتے ہیں, کچھ لوگ PRP کا استعمال کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ایک خاص امپورٹڈ جیل ہوتی ہے جو کہ میڈیکیٹڈ جیل ہے, وہ نی جوائنٹس کے اندر انجیکٹ کی جاتی ہے. ان میں سب سے اچھے ریزلٹس جس کے ہیں وہ اسٹیرائڈز ہیں, جن میں اگر مریض کو ایکیوٹ پین ہو یا ایکیوٹ کنڈیشنز ہوں تو نی کے اندر جب بھی اسٹیرائڈ کا انجیکشن لگایا جاتا ہے تو مریض بڑی جلدی پین فری ہو جاتا ہے. تو یہ صحیح ہے لیکن یہ کتنی دیر لاسٹ کرتا ہے؟ یہ صرف ٹیمپریری ریلیف کے لیے ہوتا ہے. اسٹیرائڈ کا اثر تقریباً 6 ماہ تک رہتا ہے, جو جیل لگتی ہے اس کا اثر تقریباً 2 سال تک رہتا ہے, اور PRP کا بالکل نیچرل کورس آف ایکشن ہے. اگر PRP افیکٹو ہو جائے تو وہ ڈی جنریشن کے پروسیس کو سلو ڈاؤن کر دیتی ہے اور گھٹنوں کے خرابی کے عمل کو کافی سلو کر دیتی ہے, جس سے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ جو علامات شاید 2 سال میں آنی تھی وہ 3 سے 4 سال میں آئیں گی. اوکے, تو یہ مطلب جیسے 1 سٹیج ہے, 2nd سٹیج پہ اگر آپ آ گئے ہیں, آپ کے گھٹنے 2nd سٹیج ہیں آرتھرائٹس کے, تو آپ انجیکشنز لگوا سکتے ہیں؟ نہیں, سٹیج 3 پہ انجیکشن ریکمینڈڈ ہوتے ہیں. سٹیج 3 پہ سٹیج 1 اور سٹیج 2 میں ہم لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے ساتھ, فزیوتھراپی کے ساتھ اور میڈیسن کے ذریعے چیزیں مینیج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور سٹیج 3 پر انجیکشنز کی مدد لی جاتی ہے, اور اگر 4 پہ پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو نی ریپلیسمنٹ, تبدیلی کرنی کے کوئی اور آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جب گھٹنے کی سرجری ہو جاتی ہے, نی ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد نارمل انسان زندگی اپنی گزارنا شروع ہو جاتا ہے یا کچھ کمپلیکیشنز آتی ہیں ان کو؟ دیکھیں, جو بھی آلٹریشن ہوتی ہے اس کا نیچر سے تو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. نیچر نے جو چیز بنائی ہے وہ شاید دنیا کی سب سے بیسٹ چیز ہوتی ہے. جب ہم اس میں کوئی آلٹریشن کرتے ہیں, اس میں کوئی چینجز لاتے ہیں یا ریپلیسمنٹس کرتے ہیں, ہم میکسیمم ریزلٹس لینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مریض 100% نارمل لائف سٹائل کی طرف چلا جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ مریض کی میجر کمپلین جو پین ہے وہ سیٹل ہو جاتی ہے, مریض کا گھٹنا بینڈ نہ ہونا وہ کمپلین ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے, لیکن اس کے اوپر سٹل ایجنگ کے ایفیکٹ آتے ہیں. آفٹر 10-20 ایئرز اس نی کے بھی خراب ہونے کے خطرات ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہم مریض کو مکمل احتیاط کے ساتھ, پراپر گائیڈنس کے ساتھ اس میں آہستہ آہستہ موو کرتے ہیں, تو مریض اپنے نارمل لائف سٹائل کے قریب ترین جا کے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے, لیکن 100% نارمل کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, مطلب اس میں تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں کمپلیکیشن آ ہی جاتی ہے, لیکن وہ یہی ہے کہ آپ کو گزارا کرنا پڑتا ہے. اچھا, دوسرا ایک یہ بھی چیز بڑی دیکھی گئی ہے ڈاکٹر صاحب کہ خدا نہ خواستہ کسی کے کوئی پرابلم ہو گئی ہے, ٹانگ میں درد ہونا شروع ہو گئی ہے, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں دوسری ٹانگ پہ اپنا سارا وزن ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے اوپر ہی وزن ڈال کے چلنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک نہیں کراتے ہیں, ٹریٹمنٹ نہیں کراتے ہیں اس ٹانگ کا کہ جا کے پتہ کر سکے کہ انڈر لائن کاز کیا ہے جس کی وجہ سے درد ہو رہی ہے, یا گھٹنے میں درد ہو رہی ہے, یا کیا پرابلم ہو رہی ہے. ہم دوسری ٹانگ کا زیادہ استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس ٹانگ کے اوپر زیادہ وزن پڑ رہا ہے, زیادہ موومنٹ ہو رہی ہے, تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں چال میں فرق آ جاتا ہے, ٹانگ تھوڑی سی ٹیڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو پھر اس کا کہتے ہیں جی اب اس کی نی ریپلیسمنٹ کی طرف جانا ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں, یہ آپ نے بڑا اچھا کویسچن پوچھا ہے. ہمارے پاس اکثر مریض آتے ہیں جو آگے یہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری کمر میں درد ہے. مریض یہ کہتا ہی نہیں کہ میرے نی میں پین ہے. اچھا, ہوتا اصل میں یہ ہے کہ مریض کا نی خراب ہو چکا ہوتا ہے, مریض کو اس میں کوئی 5-7 سال سے پین چل رہی ہوتی ہے, لیکن مریض کہتا ہے جی کہ میرا بس گزارا چل رہا ہے. جب انسان کی ایک ٹانگ میں پرابلم رہنے لگتا ہے تو اس کے چلنے کا سٹائل بدل جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. جب چلنے کا سٹائل بدلتا ہے تو دونوں سائیڈ کی آپ کی ہپ جوائنٹس کی جو مکینکس ہیں وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں. الٹیمیٹلی سارا پریشر آپ کی کمر کے اوپر آتا ہے, تو جو مریض کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے, جس سے مریض ڈر جاتا ہے, کیونکہ مریض کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر کمر کے مسائل بڑھ جائیں تو میں بیڈ سے شاید اٹھ بھی نہیں پاؤں گا. تو کمر کے درد کے ساتھ مریض فوراً ہاسپٹل اور ڈاکٹر کے پاس آتا ہے. جب ہم اس کا ورک اپ کراتے ہیں تو مین کاز ہمیں پیچھے جو ملتی ہے وہ گھٹنے کی خرابی کا مسئلہ ہوتا ہے. تو جب اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے تو نہ صرف مریض کا ٹانگ ٹھیک ہوتی ہے بلکہ اس کی کمر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے, اور وہ واپس
नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरफ चला जाता ठीक है। जो आपने बात पूछी घुटने की तब्दीली वाली, घुटने की तब्दीली के ऊपर एक ही रूल अप्लाई है, जब तक मरीज स्टेज 4 डिजीज में नहीं जाता हम तब्दीली का सोचते भी नहीं है, या तब्दीली का अमल सिर्फ स्टेज 4 के लिए मुख्तस है। अच्छा, बहुत से ऐसे लोगों को भी हमने देखा है कि उनको डॉक्टर रिकमेंड कर देता है कि अब आप तब्दीली करा लें अपने घुटने की, लेकिन वो कहते हैं जी जब तक चल रहा है ना तब तक चलने दो, हम जब देखी जाएगी आगे जाकर, और कितने साल गुजर जाएंगे ऐसे ही शायद। देखें तो हमारी ये कितना गलत तरीका है। हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मिथ्स पाई जाती हैं। हर इंसान अपने तईन डॉक्टर, हकीम, जादूगर बनने की कोशिश करता है और जिस प्रोसेस से वो खुद नहीं गुजरा होता उस प्रोसेस के लोगों को मशवरे देना शुरू कर देता है। हालांकि घुटने की तब्दीली से मुतालिक मशवरा देना सिर्फ एक स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन का काम है। तो जब भी घुटने की तब्दीली होती है तो डॉक्टर रिकमेंड करता है तो फिर करा लेनी चाहिए। अगर आप नहीं कराएंगे वो आपका काम स्टेज 4 से भी बढ़ जाता है, आपकी हड्डियां ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं, और अगर एक ख़ास उम्र से ज़्यादा आपकी एज हो जाए तो उस वक्त आप करा भी नहीं सकते हैं, मुमकिन भी नहीं रहती। तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए और उसकी बात पे अमल करते हुए जैसे ही डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है वो आपको करा लेना चाहिए। डॉक्टर अकमल ज़ेक साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का क्या पाए इसके ऊपर बात की। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।